नहमदहू व नुसल्ली अला नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम सूरह अनाम का आगाज करेंगे। सूरह अनाम का जैसे कि मैंने अभी कहा कि ये इसका मतलब होता है चौपाए, मवेशी अस्सलाम जानवर वालेकुम। घरों में होते हैं। वालेकुम सलाम। तो इसमें भी अल्लाह ताला, जैसे कि पहले आपने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने सिर्फ 4 चीजों को हराम किया है और तमाम चीजें बाकी आपके लिए हलाल हैं। कायनात की सारी चीजें आपके लिए हलाल हैं। जानवरों की अंदर से अल्लाह ताला ने सिर्फ 4 चीजें आपके लिए हराम करार दी हैं, जिसमें नंबर 1 अल्लाह के अलावा किसी दूसरे के नाम का ज़िबा करना, नंबर 2 मुर्दार गोश्त नहीं खाना, नंबर 3 बहता हुआ खून, जो है खून नहीं पीना, वहशत होती है, दरिंदगी होती है उसके अंदर, और नंबर 4 खिंजीर का गोश्त नहीं खाना। और ये 4 चीजें अल्लाह ताला ने मना की हैं और इस पर भी कहा कि जो कोई मजबूर हो जाए किसी वजह से तो वो नापसंद करते हुए थोड़ा सा ले सकता है, और उसके अलावा कुछ भी अल्लाह ताला ने मना नहीं किया। और अरबों ने अपने तौर पर कुछ जानवरों को अपने ऊपर हराम कर रखा था, जिसका जिक्र कल हमने पढ़ा कि वो बहीरा, साइबा, हाम, इस तरह के जानवर थे, जिनमें कुछ ऊंट थे, कुछ बकरियां थीं, कुछ भेड़ें थीं, तो गाय थी। वो इस तरह के जानवरों को, खास नौयत के जानवर होते थे, तो उनको उन्होंने अपने ऊपर हराम कर रखा था। तो अल्लाह ताला को ये बात सख्त नापसंद है कि जो नेमतें मैंने आपके लिए पैदा की हैं, आपके मजे के लिए, आपकी सेहत के लिए पैदा की हैं, आपके लिए नेमतें पैदा की हैं, तो आप उनमें से किसी चीज को अपने ऊपर हराम करें। इवन आप जाकर देखेंगे सूरह तहरीम के अंदर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की वजह से कि उनकी अजवाज ने कहा कि जब आप मगाफिर का शहद खाते हैं तो आपके मुंह से बू आती है, तो आपने ये कहा कि मैं शहद नहीं खाऊंगा आइंदा से मगाफिर का। तो अल्लाह ताला ने इस बात को नापसंद किया और अल्लाह ताला ने कहा कि हराम और हलाल ठहराने का हक सिर्फ मेरा है, क्योंकि मैंने हर चीज को पैदा किया है, मैं देने वाला हूँ, तो हराम और हलाल करने का हक सिर्फ मेरा है। तो ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने शहद को अपने ऊपर क्यों हराम कर लिया? महज इस वजह से कि आपकी बीवियों ने आपसे कहा है, तो आपने अपने ऊपर इस चीज को हराम कर लिया है। ये तो अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं और अल्लाह ताला चाहते हैं कि अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से तुम भरपूर तरीके से मजे भी लो और इस्तेफादा भी करो। इसी सूरा में भी इसी तरह का ही होगा। तो इसमें अल्लाह शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से, जो इंतहाई रहम करने वाले और हमेशा रहम करने वाले हैं। शुक्र अल्लाह ही के लिए है जिसने जमीन और आसमान बनाए, रोशनी और तारीकियां पैदा की। फिर ताज्जुब है कि ये मुनकरीन अपने परवरदिगार के शरीक ठहराते हैं। वही है जिसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर तुम्हारे लिए एक मुद्दत ठहरा दी और एक दूसरी मुद्दत भी है जो उसके यहाँ मुकर्रर है। यानी माँ के पेट के अंदर अल्लाह ताला उस पानी को और उस एग को रखता है एक खास टाइम के लिए, और फिर उसमें बच्चा तैयार होकर माँ के पेट से निकलता है। और एक दूसरी मुद्दत भी है कि क़यामत के दिन तुम सबको दोबारा से वो जिंदा करेगा। ताजुब है कि इसके बाद भी ये बहस करते हैं, वही अल्लाह आसमानों में भी है और जमीन में भी है, वो तुम्हारे खुले और छुपे से वाकिफ है और जो कमाई तुम कर रहे हो उसे भी जानता है। लोगों का हाल ये है कि उन के पास उनके परवरदिगार की निशानियों में से जो निशानी भी आती है वो उससे मुंह मोड़ लेते हैं। तो उन्होंने इस वक्त भी हक को जुठला दिया जबकि वो इनके पास आ गया, इसलिए अनकरीब उस चीज की खबरें उनके पास आ जाएंगी जिसका वो मजाक उड़ाते रहे। क्या उन्होंने देखा नहीं कि उनसे पहले कितनी कौमें हमने हलाक कर दी, जिन्हें जमीन पर हमने वो इक्तदार बख्शा था जो कुरैश के लोगों तुम्हें नहीं बख्शा। ये जिक्र है आद और समूद के हवाले से। आद और समूद का जिक्र हो सकता है कि बाज लोगों को इतनी डिटेल से ना पता हो, लेकिन अब आप ये देखेंगे कि आद और समूद का जिक्र अब सूरह यूनुस से शुरू हो जाएगा। मुसलसल उनका जिक्र रहेगा कि ये दुनिया के अंदर इंतहाई तरक्की याफ्ता कौमें थीं और जिस्मानी लिहाज से भी अल्लाह ताला ने इनको बड़ा ऊंचा, लंबा, ताकतवर बनाया हुआ था और माली लिहाज से भी ये बहुत ज्यादा खुशहाल लोग थे।
یہ وہ لوگ ہیں کہ جارڈن میں جب آپ جاتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پہاڑوں کو تراش تراش کر اپنے عالیشان محل اور گھر بناتے تھے، اور زمین کے اندر ان کا بڑا اقتدار تھا، لیکن جب انہوں نے زمین میں فساد پیدا کرنا شروع کیا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو نیست و نابود کر دیا۔ تو یہ ان کا ذکر ہے کہ قریش تم اپنے تجارتی قافلے لے کر ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو، اور تمہیں نظر آتا ہے کہ یہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، محض اس وجہ سے کہ وہ زمین میں فساد پیدا کرتے تھے اور خدا کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ تو یہ چیز اے قریش کے لوگوں تمہارے لیے بھی عبرت کا سامان بننا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو اقتدار بخشا، ان پر ہم نے میਂہ برسائے۔ قرآن مجید جب میंہ برسانے کی بات کرتا ہے تو یہ در حقیقت اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اللہ نے ان کو بڑا رزق عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ جب بارش نازل کرنے یا پانی نازل کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے وافر مقدار میں رزق دیا اس قوم کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان پر خوب میਂہ برسائے، ان کے نیچے نہریں بہا دی، مگر وہ جھٹلانے پر مصر رہے تو ان کے گناہوں کی پاداش میں بالآخر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ان کی جگہ دوسری قوموں کو اٹھا کھڑا کیا۔ تم پر اے پیغمبر اگر ہم کوئی ایسی کتاب اتار دیتے جو کاغذ پر لکھی ہوئی ہوتی اور یہ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی یہ منکرین یہی کہتے کہ یہ کھلے ہوئے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اعلانیہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ یہ احمق نہیں سمجھتے کہ اگر ہم نے کوئی فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک فیصلہ ہو جاتا، پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملتی، اور نہیں سمجھتے کہ ہم نے اس کو کوئی فرشتہ بنا کر بھیجتے تو اسے بھی انسان کی صورت میں ہی بناتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین میں جب میں کوئی فرشتہ اتارتا ہوں تو وہ فرشتہ اگر کسی قوم کے لیے عذاب لے کر آتا ہے یا کوئی خوشخبری لے کر آتا ہے تو وہ انسان کی صورت میں ہی آتا ہے، وہ فرشتے کی صورت میں نہیں آتا۔ تو انہوں نے جو یہ اعتراض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک انسان ہے، اللہ نے کوئی نبی اگر ہم پر بھیجنا تھا تو وہ کسی فرشتے کو بھیجتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بیان کیا ہے کہ میں انسانوں کے اندر انسانوں کو ہی نبی بنا کر، انسانوں کے اندر یہ جان لیجئے کہ اللہ کا قانون ہے کہ انسانوں کی طرف کوئی جن، فرشتہ، کوئی دوسری مخلوق نبی یا رسول بن کر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ انسان ہی کو، جو کہ اس قوم کا ہی بہترین فرد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہی رسول بنا کر بھیجتے ہیں، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین میں جب ہمیں فرشتوں کو نازل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کسی قوم کو عذاب دینے کے لیے، یا جیسے کہ قوم لوط کے بارے میں ہے کہ ان کے پاس فرشتے انسانوں کی صورت میں آئے تھے، یا کسی کو خوشخبری دینے کے لیے بھیجتے ہیں، جیسے حضرت مریم کے پاس آئے تھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے، یا حضرت زکریا کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی پھر انسان ہی کی صورت میں بھیجتے ہیں۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ یہ کہ زمین پر ہم اگر فرشتے بھی نازل کرتے ہیں تو ہم ان کو بھی انسان کی صورت ہی میں کرتے ہیں۔ تو جو لوگ ہمارے کلام کا مذاق اڑا رہے ہیں ان کو وہ چیز آ کر گھیر لے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کیا انجام ہوا میرا انکار کرنے والوں کا اور مجھے جھٹلانے والوں کا۔ اب ان کا ذکر آپ اب جگہ جگہ پڑھیں، سورہ توبہ کے بعد اس کا ذکر جگہ جگہ بار بار آپ کو ملے گا۔ کل من ما فی السماوات والارض قل اللہ، اے محمد ان سے پوچھو آسمانوں اور زمینوں کی ملکیت کس کی ہے؟ کہہ دو صرف اللہ ہی کی ہے، اس نے اپنے آپ پر صرف رحمت کرنے کو فرض کر رکھا ہے، اور اس بات کو فرض کر رکھا ہے کہ وہ تم سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اور جو لوگ اپنی مذاق اڑا رہے ہیں وہ کبھی بھی اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے، وہ نقصان اٹھائیں گے اور وہ ایمان نہیں لے کر آتے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ ٹہرتا ہے، رات کی تاریکی میں جو چیز ساکن ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی ہے، اور دن میں جو چیز متحرک ہوتی ہے، حرکت کرتی ہے، وہ بھی ساری کی ساری اللہ کی ہے۔
اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھو کیا اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو اپنا مشکل کشا بنا لوں؟ وہ اللہ جو جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، وہ کھانا کھلاتا ہے حالانکہ خود نہیں کھاتا، نہ اس کو کھلایا جاتا ہے۔ اللہ تم سب کو کھانا یہ دیکھو، کھلاتا ہے یہ اس کے حالانکہ اندر بھی یہ کھولو ذرا بند، نہیں کھلایا جاتے۔ ہما جی بند کر دیجیے۔ نہیں یہ کھولو بند ذرا۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المسلمین، کہہ دو مجھے تو حکم ملا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے سامنے سر اطاعت جھکا دوں، اور تاکید کی گئی ہے کہ تم ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو۔ کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں ایک دردناک دن کے عذاب سے دوچار ہو جاؤں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو اس دن عذاب سے دور رکھا گیا وہی ہے جس پر خدا نے رحم فرمایا، اور یہ کھلی ہوئی کامیابی ہے۔ یقین رکھو کہ اگر اللہ تمہیں کسی رنج میں مبتلا کر دے تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اسے دور کر سکے، اور اگر کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور اپنے بندوں پر وہ ہر لحاظ سے حاوی ہے۔ وہ حکیم و خبیر ہے۔ ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کہہ دو اللہ کی، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن اس لیے وحی کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے میں تمہیں آگاہ کر دوں اور انہیں بھی جن جن تک یہ پیغام پہنچے۔ کیا تم اس بات کے گواہ بنتے ہو کہ خدا کے سوا کچھ دوسرے معبود ہیں؟ کہہ دو میں اس کی گواہی نہیں دیتا۔ کہہ دو میں وہی ایک اللہ ہے، اور میں اس اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہوں اور اس کے علاوہ میں کسی اور کو نہیں مانتا جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی وہ اس قرآن کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے البتہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رکھا ہے وہ اسے نہیں مانتے، وہ شرک پر اصرار کرتے ہیں۔ درحال یہ کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کا انکار کرے۔ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اس لیے اس دن کو یاد رکھو جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے۔ اس کے بعد ان مشرکوں سے پوچھیں گے تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں؟ یعنی آئیں وہ تمہیں بچائیں، بلاؤ اپنے ان شریکوں کو جن کو تم دنیا میں خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے مشکل کشا ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ظالموں کو کس طرح اپنے اوپر جھوٹ بولا، جو خود جھوٹ بول رہے ہیں وہ سارا ان کا قیامت کے دن ہوا ہو جائے گا۔ ان میں ایسے بھی ہیں جو کان لگا کر تمہاری باتیں سنتے ہیں، مگر ان کے دلوں پر ہم نے اپنے قانون کے مطابق کہ انہوں نے لگاتار انکار کیا، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ جو کچھ سنتے ہیں اسے نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے کہ سن کر بھی نہ سنیں۔ یہ اگر ہماری قسم کی نشانیاں دیکھ بھی لے پھر بھی اس پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے، یہاں تک کہ تمہارے پاس حجت ہوئے آئیں گے تو منکرین یہ کہیں گے یہ تو محض اگلوں کا افسانہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر ان پر کوئی عذاب لے کر آئے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے تو یہ کہیں گے کہ یہ کوئی عذاب نئی بات نہیں، یہ تو پہلے وقتوں پر بھی لوگوں پر بھی آتے رہا اور یہ پہلوں کے افسانے ہیں، اور یہ اس سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے گریزہ ہو جاتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں۔ ہم اس کا احساس نہیں کرتے۔ اگر تم اس وقت کو دیکھ سکتے جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے، پھر کہیں گے کاش ہم واپس بھیج دیے جائیں کہ سچائی ظاہر کریں اور اپنے پروردگار کی آیتوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ نہیں نہیں، اب تو تم کو دنیا میں واپس نہیں بھیجا جائے گا، تم ایک ہی دفعہ بھیجے گئے تھے آزمائش کے لیے، بلکہ یہ حقیقت ان لوگوں کے لیے بے نقاب ہو گئی ہے جو اس سے پہلے چھپائے ہوئے تھے۔ اگر انہیں لوٹایا بھی جائے تو وہی کریں گے جس سے روکے گے، اس لیے کہ یہ بالکل جھوٹے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا میں تو میں نے ایک ہی دفعہ بھیجنا ہے، اس کے علاوہ بار بار تو میں نے نہیں بھیجنا، اور بالفرض میں بھیج بھی دوں تو یہ نافرمان اور جھوٹے لوگ وہی کریں گے جو پہلے کرتے، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، یہ وہی کچھ کریں گے جو کہ یہ پہلے کرتے رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تو ایک ہی دفعہ دنیا میں انسان کو بھیجا ہے امتحان کے لیے، اور یہ کہتے ہیں کہ دنیا تو یہی ہماری زندگی ہے، مرنے کے بعد ہم ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اگر اس وقت کو دیکھ سکتے جب یہ اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑے کیے جائیں گے، وہ ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ قیامت کا تم انکار کرتے تھے، آج اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہو؟ وہ جواب دیں گے ہاں ہمارے پروردگار کی قسم یہ قیامت ایک حقیقت ہے۔ وہ فرمائے گا اپنے اس انکار کی پاداش میں اپنے چکھو عذاب کا مزہ، اور یقیناً گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اس ملاقات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ اچانک جب وہ گھڑی ان پر آ پہنچے گی تو وہ کہیں گے افسوس ہماری اس کوتاہی پر جو اس معاملے میں ہم سے ہوئی، اور حال یہ ہوگا کہ اپنے بوجھ وہ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔
सुनो, निहायत ही बुरा है वो बोझ ये उठाते हैं। हकीकत यह है कि दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ खेल तमाशा है, आखिरत का घर अलबत्ता कहीं बेहतर है उनके लिए जो तकवा इख्तियार करे। फिर क्या तुम समझते नहीं हो? हम इस बात से वाकिफ रहे कि जो कुछ ये कहते हैं उससे तुम्हें रंज होता है। ए मोहम्मद, तुम इनकी बातों पर सब्र करो, इसलिए कि तुम में नहीं जुटला रहे, ये जालिम आयात इलाही का इनकार कर रहे हैं। तुमसे पहले भी रसूलों को इसी तरह जुटलाया गया था, तो अपने जुटलाने और अपनी अजियतों पर उन्होंने सब्र किया, यहाँ तक कि हमारी मदद इनको पहुंच गई। अल्लाह की बातों को कोई बदलने वाला नहीं है, और हमारी सुन्नत को समझने के लिए पैगंबरों की कुछ वाकयात हम तुम्हें बता रहे हैं। और इसके बावजूद अगर ये तुमसे एराज करें, मुंह मोड़े, तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को देखो कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। अगर अल्लाह पर यकीन रखते हो तो जमीन, अगर नहीं रखते तो जमीन में कोई सुरंग या आसमान में कोई सीढ़ी ढूंढ लो कि इसके पास कोई निशानी लेकर आ जाओ तो ले आओ। अल्लाह चाहता तो इन सबको हिदायत पर जमा कर देता, इसलिए कि हरगिज जज्बात से आप मगलूब ना बनो। हमारी इस दावत को वही कबूल करेंगे जो सुनने वाले हैं। रहे ये मुर्दा तो इनका अंजाम अब यही है कि अल्लाह इन्हें उठाएगा, फिर ये उसकी तरफ लौटा दिए जाएंगे। ठीक है, अल्लाह की तरफ लौटा दिए जाएंगे। कहते हैं कि इस नबी पर इसके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतारी गई? कह दो, अल्लाह पूरी कुदरत रखता है कि जब चाहे कोई निशानी उतार दे, मगर इनमें से अक्सर ये मुतालबा करते हैं कि इनके नताइज से वाकिफ नहीं है। देखते नहीं हो कि जमीन पर जितने जानवर अपने पांव पर चलते हैं और फजा में जितने परिंदे अपने दोनों बाजुओं से उड़ते हैं, ये सब तुम्हारी ही तरह की उम्मतें हैं। और समझाने की हद तक तो हमने इस किताब में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके बाद यही बाकी है कि एक दिन ये अपने परवरदिगार के हुजूर में इकट्ठे कर दिए जाएंगे। हमारी आयतों को जिन लोगों ने जुटलाने का फैसला कर लिया है, वो बहरे और गूंगे तारीकियों में पड़े हुए हैं। हकीकत यह है कि अल्लाह अपने कानून के मुताबिक जिसे चाहता है गुमराह करता है, और जिसे चाहता है सीधी राह पर दिखा देता है। इनसे कहो, जरा बताओ, अगर तुम पर अल्लाह का अजाब आ जाए या क्यामत की घड़ी आ पहुंचे, तो क्या अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे? अगर तुम अपने दावों में सच्चे हो, नहीं बल्कि हर हाल में अल्लाह ही को पुकारो। फिर वो चाहे तो इस मुसीबत को टाल देता है जिसके लिए तुम उसको पुकारते हो, और अपने ठहराए हुए शरीकों को उस वक्त तुम बिल्कुल भूल जाते हो। जब बड़ी मुसीबत आती है, अल्लाह ताला कह रहे हैं, जब बड़ी मुसीबत आती है तो उस वक्त तुम किसी शरीक को, किसी मजार, किसी पीर को नहीं देखते। उस वक्त तुम सिर्फ अल्लाह को पुकारते हो। उसकी मिसाल अल्लाह ताला ने दी कि जैसे एक समंदर में एक कश्ती हो, और कश्ती के अंदर बहुत सारे लोग हों। अगर वो कश्ती डूबने लगती है, बड़ी बड़ी लहरों में फंस जाती है, तो तमाम लोग सिर्फ अल्लाह को पुकारते हैं। अल्लाह के अलावा जो उनके वसीले होते हैं, जो उनके आसरे होते हैं, वो सबको भूल जाते हैं। तुमसे पहले भी हमने बहुत सी कौमों की तरफ अपने रसूल भेजे थे, उन्होंने इनकार किया तो हमने इन्हें बहुत सारी तकलीफों में मुब्तला कर दिया ताकि वो आजिज़ी इख्तियार करें। फिर जब हमारी तरफ से इन पर सख्ती आई तो उन्होंने क्यों आजिज़ी इख्तियार नहीं की, बल्कि इनके दिल और भी सख्त हो गए, और शैतान ने इनके लिए इनके अमल को खूब बनाकर पेश कर दिया जो वो कर रहे हैं। फिर वो चीज जो उन्होंने भुला दी जिससे इन्हें याद दहानी की गई थी, तो हमने हर तरह की खुशहालियों के दरवाजे इनके लिए खोल दिए। फिर अल्लाह ताला ये कहते हैं कि आजमाइश के लिए ये होता है कि जब वो नाफरमानी करते हैं तो हम हर तरह की नेमतों के दरवाजे खोल देते हैं, ताकि इन्होंने जितनी नाफरमानी करनी है, जितनी सरकशी करनी है, कर ले। एक ही दफा दुनिया में जो कुछ करना है कर लें, फिर अचानक इनके ओ हमारा अजाब आ लेता है। इन्हीं मस्तियों में ये लोग खोए होते हैं, तो अचानक हमारा अजाब इन पर आ जाता है, और इस बिल्कुल वो हैरान रह जाते हैं कि ये हमारे साथ क्या हुआ। बहुत सारी कौमों जिन्होंने अल्लाह का इनकार करके अपनी जानों पर जुल्म किया, उनकी जड़ काट दी गई। और सोचो, शुक्र तो सारा का सारा अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों को पालने वाला है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे पूछो, क्या अगर अल्लाह तुम्हारी समात और बसारत तुमसे छीन ले, यानी सुनने की सलाहियत और देखने की सलाहियत दोनों, अगर अल्लाह ताला तुमसे छीन ले और तुम्हारे दिलों पर मोहर कर दे, तो अल्लाह के सिवा कौन माबूद है जो तुम्हारी समात और बसारत को वापस लेकर आएगा? और किस तरह हम अपनी आयतें मुख्तलिफ पहलुओं से पेश कर रहे हैं, फिर ये एराज करते हैं।
پوچھو کیا کبھی سوچا ہے کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر اچانک آ دھمکے یا ہانکے پکارے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک کیا جائے گا؟ رسولوں کو تو ہم صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور انہیں خبردار کرنے والے ہوں، تو جنہوں نے مان لیا اور اپنی اصلاح کر لی تو انہیں کوئی اندیشہ اور غم نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ یعنی نہ تو دنیا میں اللہ کا انکار کرنے والوں پر جو عذاب آتا ہے وہ عذاب ان پر آئے گا، اور نہ ہی آخرت میں یہ غم زدہ ہوں گے، اور یہ نہ ہی دکھی ہوں گے، نہ کوئی خوف ہوگا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے احکامات کا انکار کیا انہیں اللہ کی طرف سے عذاب آ لے گا ان کے نافرمانیوں کی پاداش میں، جو وہ کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ تم سے کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے سکھائی جاتی ہے۔ کہہ دو میرا سوال صرف یہ ہے، کیا اندھے اور دیکھنے والے دونوں برابر ہو جائیں گے، یا پھر تم غور نہیں کرتے؟ یعنی جس طرح دنیا کے معاملات میں آپ ایک اندھے کو اور ایک دیکھنے والے کو، ایک عقل مند کو اور ایک پاگل کو برابر قرار نہیں دیتے، اسی طرح اللہ کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں ایک اچھے انسان اور ایک برے انسان کو برابر کر دے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ دلائل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اندھا ہے وہ بندہ ہے جو برے اعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اندھا کہہ رہے ہیں، اور جو اچھے اعمال کرتا ہے، سوچ سمجھ کے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے، تو یقیناً وہ بندہ دیکھنے والا عقل مند ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اب ان کے حال پر چھوڑ دو، اور اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو خبردار کرو جو اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے حضور میں اس طرح پیش کیے جائیں گے کہ ان کے لیے اس کے سوا کوئی حامی اور کوئی سفارشی نہ ہوگا، تاکہ پرہیزگاری اختیار کرے ان کے ایمان کی آرزو میں۔ تم ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے پروردگار کو اس کی خوشنودی کے طلب میں پکارتے ہیں، ان کی ذمہ داری کا کوئی حصہ تم پر نہیں ہے، یعنی آپ سے اللہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا کہ آپ کی قوم کے لوگ ایمان کیوں نہیں لے کر آئے یا وہ بہترین اعمال کیوں نہیں کرتے تھے۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، ان کو چھوڑ دو ان کی حالت کے اوپر۔ اگر آپ نے ان کی بات کو مانا تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح ہم نے ایک دوسرے سے آزمایا تاکہ یہ بدبخت ان غریبوں کو دیکھ کر کہیں کہ یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہمارے درمیان اپنے فضل کے لیے چن لیا ہے۔ ان سے پوچھو کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو سب سے بڑھ کر نہیں جانتا؟ ان کی خواہش کے برخلاف ہماری آیتوں کو ماننے والے یہ لوگ جب تمہارے پاس آیا کریں تو ان سے کہو کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر رکھا ہے، اور کہ تم میں سے اگر کوئی نادانی کے ساتھ برائی کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لے گا تو اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ ہم اپنی آیتوں کی تفصیل بیان کرتے ہیں تاکہ نیکوکاروں کی روش بھی نمایاں ہو اور مجرموں نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ بھی بالکل واضح ہو جائے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ مجھے تو ان کی عبادت سے روکا گیا ہے جنہیں تم خدا کے سوا پکارتے ہو۔ کہہ دو میں تمہاری خواہشوں کے پیچھے نہیں چل سکتا، اگر میں نے ایسا کیا تو تم گمراہی میں پڑا اور راستہ پانے والوں میں سے نہیں رہا۔ کہہ دو میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں، اور روشن دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید، جو کہ مجھ کو بتاتا ہے کہ صرف اللہ کے راستے پر چلو، اللہ وحدہ لا شریک ہے، صرف اس کی عبادت کرو۔ تم جس چیز کی جلدی مچائے ہوئے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں۔ یعنی قریش کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے تھے کہ اگر تم ایمان نہیں لے کر آؤ گے، ایمان قبول نہیں کرو گے تو تم پر خدا کا عذاب آ جائے گا، جو کہ رسولوں کے معاملے میں اللہ کا قانون ہے۔ تو وہ کہتے تھے مذاق اڑانے کے لیے کہ محمد کہاں ہے تمہارا عذاب، لے آؤ ذرا ہم بھی تو دیکھیں کیسا ہوگا تمہارا عذاب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ عذاب لانا میرے اختیار میں نہیں ہے، اللہ ہی اس کا فیصلہ کرتا ہے، اور اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار بھی صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وہی حق کو واضح کرے گا، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دو کہ جس چیز کی تم جلدی مچاتے ہو اگر وہ میرے ہاتھ میں ہوتی تو میرے اور تمہارے درمیان اس معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔
غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، ان کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ خشکی اور تری میں جو کچھ ہے اللہ کے علم میں ہے۔ درخت سے کوئی ایسا پتا اور زمین کی تہوں میں کوئی دانہ نہیں گرتا، نہ کوئی خشک و تر ایسا ہے جسے وہ نہ جانتا ہو۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک کھلے ہوئے رجسٹر میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ایک رجسٹر ہے جس کے اندر ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز اور ہر بڑی سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس میں لکھی جاتی ہے۔ تو وہی ہے جو رات میں تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے اور جو کچھ دن میں کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ یہ روحوں کو قبض کرنے کا مطلب ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رات کو تم کو سلاتا ہے اور تم اتنے بے خبر ہو کے سوتے ہو کہ گویا کہ تم مرے ہوئے ہو، تمہیں کوئی آس پاس کی ہوش نہیں۔ لیکن دن میں وہی پروردگار تمہیں پھر اٹھا کھڑا کرتا ہے کہ جاؤ اپنی معیشت کا کام کرو اور اپنی زندگی کے دنوں کو پورا کرو۔ آخرکار تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے۔ وہ اپنے بندوں پر پوری طرح حاوی ہے اور تم پر اپنے نگران مقرر رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے تو ہمارے آ جاتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں اور اس کام میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر سب کے سب اپنے حقیقی مولا کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ سنو، فیصلے کا سارا اختیار اسی کے پاس ہے اور وہ بہت تیزی کے ساتھ حساب چکانے والا ہے۔ ان سے پوچھو کہ سمندر اور تری میں جو آفات اور مصیبتوں کی تاریخ سے تمہیں کون بچاتا ہے، جب کہ تم گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہو تو کون تمہاری مدد کرنے آتا ہے؟ کہ اگر اس مصیبت سے ہمیں بچا لیا تو ہم ضرور اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ کہہ دو اس سے، ہر مصیبت سے اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر شرک کرنے لگتے ہو۔ کہہ دو وہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے کوئی عذاب بھیج دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے برپا کر دے یا تمہیں گروہ در گروہ کر کے گتھم گتھا ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو کس طرح ہم اپنی آیتیں مختلف پہلوؤں سے پیش کرتے ہیں تاکہ تم سمجھ سکو۔ تمہاری قوم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ڈرانے کو جٹلا دیا کہ ہم ان پر عذاب لا سکتے ہیں۔ درا حال یہ کہ بالکل حقیقت ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے اوپر کوئی داروغہ، یعنی میں کوئی تمہارے اوپر تھانے دار نہیں ہوں، بس مجھے تو ہدایت کی بات بتانے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اس کے باوجود عذاب ہی مانگتے ہو تو عنقریب یہ حقیقت تمہیں بھی معلوم ہو جائے گی۔ انہیں اب ان کے حال پر چھوڑ دو، اور جب دیکھو کہ لوگ ہماری آیتوں پر نکتہ چینیاں کر رہی ہیں تو ان سے کنارہ کش ہو جایا کرو، یہاں تک کہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں۔ اور اگر کبھی شیطان بھلا دے تو غلطی کا احساس ہو جانے کے بعد اس ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، البتہ یاد دہانی ان کا فرض ہے تاکہ یہ بھی ڈرنے والے بن جائیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جن دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، انہیں چھوڑ دو اور اس قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کرتوتوں کی پاداش میں ہلاکت کے حوالے نہ کیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ہلاکت سے بچانا چاہتے ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں تباہی سے بچانا چاہتے ہیں۔ ادروائز اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ جو کوئی کرتا ہے کرے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ وہ بار بار اپنے انسانوں کو پیغمبر بنا کر بھیجے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دنیا کے اندر بھی امن رہے اور آخرت میں بھی میرے یہ سارے انسان فلاح و کامیاب بنے۔ لیکن انسان شیطان کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کر کے زمین میں فساد پیدا کرتا ہے، اور وہ بھی اس حال میں کہ اللہ کے آگے نہ کوئی ان کا حامی و مددگار ہو، نہ سفارش کرنے والا، اور اگر معاوضہ بھی دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے کرتوتوں کی پاداش میں ہلاکت کے حوالے کیے جائیں گے، اور جس کفر کا ارتکاب یہ کرتے رہے اس کی پاداش میں ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور ایک دردناک عذاب ہے۔ ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کے سوا انہیں پکاریں جو نہ تو ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اس کے بعد بھی کہ اللہ نے ہمیں ہدایت بخشی ہے؟ کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں گے اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے بیابانوں میں بہکا دیا اور حیران و سرگشتہ چھوڑ دیا؟ درا حال یہ کہ اس کے ساتھی سے راہ ہدایت کی طرف بلا رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ کہہ دو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہانوں کے پروردگار کے حوالے کر دیں، اور حکم دیا گیا ہے کہ نماز کا اہتمام کرو اور اس سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ وہی ہے جس کے حضور میں تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو برحق پیدا کیا، یعنی کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا۔
हमारे बाज जो लोग हैं, राइटर्स हैं, जिन्होंने कुरान को नहीं पढ़ा, शायर हैं कुछ ऐसे, वो ये कहते हैं कि जिंदगी खेल तमाशा है, बाबर बैश कोश के आलम दोबारा नीस। फारसी का एक शेर है कि खूब मजे कर लो, खूब इंजॉय कर लो, खेल कूद कर लो, कि जिंदगी दोबारा नहीं मिलनी। ये जुमला हमने भी सुना हुआ है अपने बचपन में, कि जब कुरान से नावाकिफ थे तो ये जुमला था कि चलो जवान बच्चा है, ऐश करने दो, इसको कौन सी जिंदगी दोबारा मिलनी है। लेकिन अल्लाह कहता है कि मिलनी है, दोबारा जिंदगी मिलनी है, और दोबारा की जिंदगी इंतहाई खूबसूरत है, इंतहाई खूबसूरत है। उसका इस दुनिया की जिंदगी से कोई मुकाबला नहीं है। तो दोबारा जिंदगी तुमको मिलनी है, और इसलिए अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दो। हुक्म दिया गया है कि नमाज का एहतमाम करो, उससे डरते रहो, इसलिए कि वही है जिसके हजूर में तुम सब इकट्ठे किए जाओगे, और वही है जिसने जमीन और आसमान को बरहक पैदा किया, जिस कहेगा हशर बर्पा हो जाए क्यामत के दिन, तो हशर बर्पा हो जाएगा। अल्लाह ताला की बात अटल है, जिस दिन सूर फूंका जाएगा उस दिन अल्लाह ही की बादशाही होगी। वो गायब व हाजिर हर चीज का इल्म रखता है, वो हकीम व खबीर है। इन्हें इब्राहिम का वाकया सुनो। अब जी कुरान मजीद में मजे मजे के वाकयात शुरू हो रहे हैं। बहुत मजा आएगा आपको कुरान मजीद में। अब मुख्तलिफ तरह के वाकयात पहले भी आपने पढ़े हैं, हजरत इब्राहिम का वाकया पढ़ा है, हिस्की नबी का वाकया पढ़ा है, बनी इसराइल के वाकयात पढ़े हैं। लेकिन अब ये जो वाकयात हैं ये उस लिहाज से बड़े होंगे मजे के, और इसमें एक तरह की एक स्टोरी, एक वाकया होगा इसके अंदर बयान किया हुआ। इब्राहिम का वाकया सुनाओ, जब इसने अपने बाप आजर से कहा, आजर इसके बाप का नाम था, और अगर कोई अपने बच्चे का नाम आजर रखे तो उसको प्लीज मना कर दीजिए, क्योंकि हमारे पैगंबर ने फरमाया है अपने बच्चों के नाम अच्छे, खूबसूरत और बामानी नाम रखा करें। और वो इंसान जिसका किरदार बुरा था, जो अल्लाह ताला के यहाँ जो मखजूब हुआ, उसका वो इस नामों पर अपने बच्चों के नाम बिल्कुल भी ना रखें। चाहे आप आजकल के लोगों का है ना, ऐसा नाम रखें जो कभी ना सुना हो। तो प्लीज नाम जो है, हमारे नबी ने फरमाया कि ऐसे नाम जो बोलने में खूबसूरत लगे और उनके मानी भी अच्छे हों, अपने बच्चों के नाम वो रखा करें, चाहे कितना भी वो इस्तेमाल हुआ हुआ नाम हो, लेकिन खूबसूरत माने वाले अपने बच्चों के नाम रखा करें। और इब्राहिम ने अपने बाप आदर से कहा कि क्या अब्बा जान आप पुतों की इबादत करते हैं? मैं तो देखता हूँ कि अब्बा जान आप और आपकी कौम बड़ी गुमराही में पड़ी, सारी की सारी कौम बुत परस्ती करती थी। तो इसी तरह हमने इब्राहिम को जमीनों आसमान की कुछ निशानियां दिखाई, ताकि वो बहुत पक्का यकीन करने वाला बंदा बन जाए। चुनाचे एक दिन जब उस पर रात हुई तो उसने तारा देखा और लोगों को मतवज्जे देखकर कहा, ये मेरा रब है। फिर इसी तरह के एक मौका पर जब तारा डूब गया तो उसने कहा, मैं खुदाई के लिए इसको पसंद नहीं करता जो डूब जाते हैं। फिर एक दिन जब चांद को चमकते देखा तो कहा, ये मेरा रब है। लेकिन जब वो भी डूब गया तो उसने कहा कि अगर मेरे रब ने मेरी रहनुमाई ना की तो मैं गुमराही की राह पे चला जाऊंगा। ये जी वाकयात हैं कि हजरत इब्राहिम की कौम ना सिर्फ बुतों की इबादत करती थी, बल्कि वो सूरज, चांद और सितारों की भी इबादत करती थी। और अगर आप देखें तो आजकल के दौर में भी लोग इबादत करते हैं, आजकल के दौर में भी लोग सूरज, चांद और सितारों की इबादत करते हैं। अभी भी इंडिया के अंदर कुछ लोग, कुछ ऐसे मजहबी लोग हैं जो सूरज की परस्तिश करते हैं, और इनके यहाँ योगा पोस्चर्स भी होते हैं कुछ ऐसे, जो सूरज के डूबते वक्त या सूरज के निकलते वक्त वो करते हैं। तो ये पुरानी गुमराही है कि लोग सूरज को एक बहुत ताकतवर चीज समझ के तो सूरज की इबादत करते थे, उसको बहुत बड़ा देवता समझते थे, सूरज को बहुत बड़ा देवता समझते थे। हजरत इब्राहिम ने जब देखा कि मेरी कौम के लोग सूरज, चांद और सितारों की इबादत करते हैं, तो उन्होंने उनको समझाने के लिए कि इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनका खालिक कोई और है, ये पावरफुल नहीं है, इनको पावर अल्लाह ने दी है तुम्हारी खिदमत के लिए, ये तुम्हारी खिदमत के लिए एक रब ने इनको बनाया है, इनको, ये तुम्हारे रब नहीं है, इनकी इबादत, इनके सामने सजदा तुम ना किया करो। तो हजरत इब्राहिम ने एक लॉजिकल तरीका इख्तियार किया। जो ये समझते हैं कि वाकई इब्राहिम ने इनको रब मान लिया था, ऐसी बात गलत है।
حضرت ابراہیم نے ایک دلیل کے طور پر یہ طریقہ اختیار کیا کہ شاید اس طریقے سے میری قوم کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ان پتھروں کے علاوہ یہ سورج چاند اور ستارے بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے کہ ان کی عبادت کی جائے. یہ ہمیں نفع اور تکلیف نہیں دے سکتے. ان کو جو پاور ملی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت کرنے کے لیے دی ہے. لہذا حضرت ابراہیم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ اپنی قوم کے عقل مند لوگوں کو دلائل کے ساتھ بات کو سمجھا سکے. لہذا انہوں نے ایک رات چاند کو دیکھا اور کہا ہاں چاند بڑا روشن اور منور ہے، یہ میرا رب ہو. پہلے تو انہوں نے ستارے کو دیکھا، پہلے انہوں نے ستارے کو دیکھا، چھوٹی چیز کو دیکھا، چھوٹی چیز کو لیا اور انہوں نے کہا کہ ہاں یہ میرا خدا ہو سکتا ہے. تو لیکن جب ستارہ ڈوب گیا اور اس کی چمک ختم ہو گئی، اس کی روشنی ختم ہو گئی، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں تو ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کر سکتا. میرا رب تو وہ ہے جو ہمیشہ پوری توجہ اور حضوری کے ساتھ اس کائنات کو چلا رہا ہے، اور وہ ایک منٹ بھی اپنی اس کائنات کے نظام سے غافل نہیں ہے، ایک سیکنڈ بھی اپنی کائنات کے نظام سے غافل نہیں ہے. جیسے کہ آیت الکرسی کا مضمون میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت، اپنی قدرت کا ذکر کیا، اور وہ یہ کہا کہ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اور وہ پوری تنومندی کے ساتھ اپنی کائنات کی حفاظت کر رہا ہے. تو حضرت ابراہیم نے یہ لاجیکل طریقے سے بتایا کہ ستارہ تو ڈوبنے والا ہے، رات کو روشن تھا، دن کو ڈوب کر تاریک ہو گیا، اور میں کسی ڈوبنے والے سے محبت نہیں کرتا. جب انہوں نے چاند کو دیکھا، چاند زیادہ روشن تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں اس کو دیکھتا ہوں، یہ میرا خدا ہو سکتا ہے. لیکن جب ستارہ بھی ڈوب گیا تو انہوں نے کہا نہیں، ان کا خالق کوئی اور ہے، یہ نہیں خالق ہو سکتے، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، اور اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں ضرور ہو جاؤں گا گمراہوں میں سے. اب یہ جو طریقہ تھا اس نے لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا کیا کہ ہاں ابراہیم بات تو بالکل ٹھیک کر رہا ہے. چنانچہ جب انہوں نے سورج کو دیکھا تو انہوں نے، سورج ظاہر ہے کہ ان دونوں سے بہت بڑا ہے، تو انہوں نے چمکتے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے، یہ سب سے بڑا ہے تو یہ میرا رب ہے. لیکن جب سورج بھی ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ان سارے چیزوں سے لا تعلق ہوں جن کو تم خدا کا شریک بناتے. کیسا لاجیکل طریقہ اختیار کیا. ہمارے سادہ اور معصوم لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بھی شاید مس گائیڈ ہو گئے تھے، اور انہوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ ان کی عبادت کریں گے، لیکن یہ ان کا انتہائی عقل مند طریقہ تھا، انتہائی ان کا لاجیکل طریقہ تھا اپنی قوم کو بتانے کے لیے کہ تم جو کر رہے ہو وہ بالکل غلط کر رہے ہو. پھر انہوں نے کہا کہ کتنی خوبصورت بات کہی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اسی سارے بات اور سبق پر ابراہیم نے ساری زندگی گزار دی. انہوں نے کہا اپنی قوم کے سامنے میں نے اپنا چہرہ جھکا لیا ہے اس خالق کے سامنے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور میں نے صرف اسی کا راستہ اختیار کیا ہے جو سورج چاند ستاروں کا پیدا کرنے والا ہے. میں اس کا شرک کرنے والا نہیں ہوں، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں ہوں. اور اس کی قوم اس بات پر اسے جھگڑنے لگ گئی. اس نے جواب دیا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو حالانکہ اس نے میری رہنمائی فرمائی ہے. میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو. ہاں اگر میرا پروردگار ہی چاہے، ٹھیک ہے، میرا پروردگار ہی مجھے کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم خدا کے ساتھ شریک کرنا چاہتے ہو. وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور پھر میں کیسے ڈروں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک کرتے ہو، جبکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے ان چیزوں کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے جن کے حق میں اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی. تو بتاؤ کہ ہم دونوں فریقوں میں کون امن و اطمینان کا زیادہ مستحق ہے اگر تم جانتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ امن و اطمینان انہی کے لیے ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، اور وہی راستہ پانے والے ہیں
یہ تھی ہماری وہ دلیل جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی کہ اپنی قوم پر قائم کرے. ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے پہ درجے بلند کر دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بڑی حکمت والا اور بڑے ہی علم والا ہے. ابھی یہی نہیں، ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عنایت کیے، پھر ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت بخشی. اس سے پہلے یہی ہدایت ہم نے نوح کو بخشی تھی، اور ابراہیم کے بعد اس کی اولاد میں ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون کو بھیجا. اور اسی طرح سے ہم محسنین کو جزا دیتے ہیں. ذکریہ، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس یہ سارے صالحین میں سے تھے. اور اسماعیل، یسع، یونس، لوط، ان کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت دی. اور ان میں سے کچھ ان کے باپ دادا تھے، کچھ ان کی اولاد تھی، کچھ ان کے بھائی تھے. ان سارے پیغمبروں کو ہم نے چن لیا اور ان سب کو ہم نے ہدایت دی صراط مستقیم کی طرف. اور یہ اللہ کی ہدایت ہے، اپنی اس ہدایت کو دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے. اور اگر یہ شرک کریں گے تو ان کے سارے اعمال، اگر یہ لوگ بھی، نبی بھی یہ شرک کرتے، جن نبیوں کا ذکر ہے، اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال ضائع چلے جاتے. اپنے قانون کے مطابق اللہ سرفراز کرتا ہے، لیکن اگر کہیں یہ لوگ بھی شرک میں مبتلا ہو گئے ہوتے تو ان سب کا کیا کرایا اکارت جاتا. یہی لوگ تھے جنہیں ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی. سو تمہارے جو مخاطبین اس کا انکار کریں گے تو کچھ پرواہ نہیں کہ ہم نے یہ نعمت کچھ اور لوگوں کے سپرد کر دی ہے جو اس کے منکر نہیں ہوں گے. اور علم نبوت کے جن حاملین کا ہم نے ذکر کیا وہی تھے جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے. سو انہی کے طریقے کی پیروی کرو. ان لوگوں سے البتہ کہہ دو کہ میں اپنی اس دعوت میں تم سے کوئی صلہ نہیں چاہتا، کہ نہیں مانو گے تو میرا کوئی نقصان ہو جائے گا. یہ تو محض ایک یاد دہانی ہے تمام دنیا والوں کے لیے. حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی. جب انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا، ان سے پوچھو کہ پھر اس کتاب کو کس نے نازل کیا جو کہ موسیٰ لے کر آئے تھے، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جس کو ورک ورک کر کے ان کو دکھاتے اور زیادہ کو چھپاتے تھے. یعنی بنی اسرائیل کا یہ رویہ تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے اور کہتے تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ پر بھی تو شریعت اللہ ہی نے نازل کی تھی، اور ان کی کتاب کے اندر یہ جو چیزیں ان کے فائدے کی ہوتی ہیں وہ چھپا لیتے ہیں، اور جو چیزیں ان کے فائدے کی نہیں ہوتی وہ ظاہر کر دیتے ہیں. تمہیں وہ علم دیا گیا ہے جسے تم نہیں جانتے، نہ تمہارے باپ دادا، کہہ دو اللہ ہی ہے، پھر انہیں ان کی کچ بحثیوں میں چھوڑ دو. کھیل تماشا کرتے یہ اسی کتاب کی طرح کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے. یعنی قرآن مجید دوسری آسمانی کتابوں کی طرح کی ایک کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے. بڑی ہی خیر و برکت والی ہے. جو کچھ اس سے پہلے آ چکا اس کی تصدیق کرتی ہے، اس لیے کہ تمہیں اس کے ذریعے سے لوگوں کو خوشخبری دو، اور اس لیے کہ تم انہیں متنبع کرو جو ام القرا اور اس کے ارد گرد. ام القرا کیا ہے؟ ام القرا کون جانتا ہے؟ ام القرا میں قرآن نے کیا ذکر کیا ہے؟ میرے پرانے اسٹوڈنٹ تو نہیں بتائیے پلیز، آپ سب کو پتا ہے. اگر نئے لوگ بتائیں گے کہ ام القرا کیا ہے تو اگر نہیں پتا ہوگا تو میں اس کی کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں. یہ جو آیت ہے نا 92، اس میں لتنذر ام القرى ومن حولہ، ہم نے یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ ام القرى اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو آگاہ. جی جی نازلی آپ بتائیے، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا. جی ام القرى مکہ کے لوگ. مکہ کے لوگ. اچھا جی، اور ومن حولہ. ان کو ڈرانے والے. ومن حولہ نہیں فاطمہ، پرانے لوگ نہیں، میں نئے لوگوں سے جاننا چاہتی ہوں تاکہ میں ان کی توجہ حاصل کر سکوں. ہاؤلہ جو اس کے ارد گرد ہے بستیاں. یہ کون کہہ رہے جی؟ طیبہ. ہاں جی. اچھا جی سنیے، ام القرا جو ہے وہ مکہ کو کہتے ہیں. ام القرا یعنی قرا کا مطلب ہے بستیوں کی ماں. تو مکہ کو بستیوں کی ماں کہا جاتا تھا کیونکہ خانہ کعبہ مین بالکل ان کے اندر ہے. تو خانہ کعبہ کو یعنی کہ مکہ کو ام القرا کہا جاتا ہے. اور حولہ کا مطلب ہے کہ مکہ کے ارد گرد جو بستیاں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قریش کے اندر کے انسان تھے تو بنی اسماعیل کے انسان تھے، تو حضور کو پیغمبر بنایا گیا کہ بنی اسماعیل کو جا کر آگاہ کرو
قریش کے لوگوں کو آگاہ کرو کہ مجھ پر ایمان لے کر آؤ، یعنی مکہ اور مکہ کے آس پاس کی جو بستیاں ہیں جن میں بنی اسماعیل کے لوگ آباد ہیں، ان کو جا کر آگاہ کرو کہ تم مجھ پر ایمان لے کر آؤ، میں تمہارے اندر ہی کا ایک فرد ہوں، اور تمہیں ڈراتا ہوں کہ اگر تم ایمان نہیں لے کر آؤ گے میجورٹی میں، تو خدا کا عذاب تم پر آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر تم ایمان لے کر آؤ گے تو اللہ کا قانون ہے کہ جس رسول کی قوم ساری ایمان لے آتی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کا ان کو سردار بنا دیتا ہے، ان کو سپر پاور بنا دیتا ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے جو تصدیق کر رہی ہے ساری آسمانی کتابوں کی، تاکہ آپ ڈرائیں مکہ اور مکہ کی آس پاس کی بستیوں کو۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی سب کو کہ ام القرا کا کیا مطلب ہے؟ جی سمجھ آ گئی ام القرا کا کیا مطلب ہے؟ تو ام القرا کا یہ مطلب ہے مکہ اور مکہ کے آس پاس کی بستیاں، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں آخرت پر اور اس قرآن پر، اور یہ وہ مومن ہیں کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹی تہمت باندھے یا کہے کہ میری طرف وحی آئی ہے، درا حال یہ کہ اس کی طرف کوئی وحی نہیں آئی، اور اس سے بڑھ کر جو دعویٰ کرے کہ میں بھی اس جیسا کلام نازل کر سکتا ہوں جیسا خدا نے نازل کیا۔ کبھی تم دیکھتے جب یہ ظالم موت کی بے ہوشیوں میں ہوں گے اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر ان سے مطالبہ کر رہے ہوں گے کہ لاؤ اپنی جانیں حوالے کر دو، آج تمہارے اس جرم کی پاداش میں تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا کہ تم اللہ پر ناحق تہمت باندھتے تھے اور اس کی آیتوں سے متکبرانہ اعراض کرتے تھے۔ لو بالآخر ویسے ہی اکیلے اکیلے ہمارے پاس آ گئے ہو جیسے پہلی مرتبہ ہم نے تم کو پیدا کیا۔ قیامت کے دن، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جیسے ماں کے پیٹ سے تم اکیلے نکلتے ہو، اسی طرح قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں بھی تم اکیلے اکیلے جواب دینے آؤ گے، اکیلے اکیلے جواب دینے آؤ گے، تمہارے ساتھ کوئی بھائی، کوئی قبیلہ، کوئی اماں باپ نہیں ہوں گے، تم سب اکیلے اکیلے آؤ گے، اور دنیا میں ہم نے تم کو جو کچھ دیا وہ پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور تمہارے ساتھ ہم نے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھ رہے جن کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ ہمارے شریک ہے۔ دیکھیے جی، سفارشی شفاعت، میں بار بار کہہ رہی ہوں، اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں، کیونکہ ہم مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت یہ تصور کرتی ہے کہ ہماری شفاعت کی جائے گی چاہے ہم کتنے بھی گناہ گار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس دن میرٹ پر فیصلہ ہوگا، میرٹ پر فیصلہ ہوگا۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن اس کے ساتھ عدل کرنے والا ہے، تو میرٹ پر فیصلہ ہوگا، چاہے کوئی کسی نبی کا باپ ہو، چاہے کسی نبی کا بیٹا ہو، چاہے کوئی ہو، اللہ کا مطالبہ ہوگا بہترین اعمال لے کر آؤ تو میں اپنی نعمتوں سے تمہیں سرفراز کروں گا۔ ٹھیک ہے جی، تو اتنی آیتیں رہ گئی ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے سارے، جب تم میرے پاس آؤ گے جواب کے لیے تو کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا، تمہاری ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، اور جو کچھ تم گمان کیے بیٹھے تھے وہ سب ختم ہو جائے گا۔ دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، اسی طرح وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے۔ یہی اللہ، تو پھر کہاں بھٹکے جاتے ہو، کہاں تباہ ہوئے جاتے ہو؟ وہی صبح نکالنے والا، رات کو پرسکون نیند دینے والا، سورج اور چاند کو ایک حساب سے رکھے ہے، یہ اسی کی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں، وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں ان سے رہنمائی حاصل کرو۔ ہم نے اپنی ان نشانیوں کو ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے جو جاننا چاہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جاندار سے پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے، اسی کے سپرد خواہ کیے جانے کی جگہ ہے۔ ہم نے اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں جو جاننا چاہیں۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے ہر چیز کی کوپلیں ہر چیز کی سوئیاں نکالی، اور پھر اسے سرسبز شاخیں اٹھائیں، پھر ہم تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے پیدا کر دیتے ہیں، اور کھجور کے شگوفوں سے لٹکتے گچھے بھی اسی اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار بھی ہم نے
उसी से पैदा किए हैं, जिनके फल एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और अलग अलग भी हैं। और इनमें से हर एक के फल को देखो, जब वो फलता है और उसके पकने को देखो जबकि वो पकता है। और इनके अंदर इन लोगों के लिए बड़ी ही गैर मामूली निशानियां हैं जो मानना चाहे। और इनकी बेवकूफ़ी का ये आलम है कि इन्होंने जिनों को खुदा का शरीक बना लिया है, हालांकि इसी ने इन्हें पैदा किया है और बगैर किसी इल्म के इनके बेटे और बेटियां बना ली हैं। यानी वो खुदा के बेटे तस्नीफ करते हैं, जैसे उन्होंने हजरत ईसा को खुदा का बेटा कहा, बनी इसराइल ने हजरत उजैर को खुदा का बेटा कहा। इसी तरह वो कुरैश फरिश्तों को खुदा की बेटियां कहते हैं। उन्होंने फरिश्तों को खुदा की बेटियां बनाकर उनकी मूर्तियां बना रखी थी और उनको सजदा करते थे। अल्लाह पाक और बारला तार है उन सब चीजों से जो ये बयान करते हैं, वही तो जमीन और आसमान को जबकि कुछ भी नहीं था अल्लाह ने वजूद में लेकर आए। अल्लाह फरमाया जाता है कुरान मजीद के अंदर भी और दूसरी किताबों के अंदर भी कि इस कायनात को बनाने से पहले अल्लाह ताला का अर्श पानी पर था। यानी हर तरफ कायनात में पानी ही पानी था, जमीन का कोई वजूद नहीं था, आसमानों का कोई वजूद नहीं था। फिर अल्लाह ताला ने 6 दिनों में 7 आसमान और 7 जमीनें बनाई। ठीक है। तो अल्लाह ताला का अर्श जो है वो जब कायनात नहीं थी तो अल्लाह का अर्श, सवाल लोग करते हैं, तो अल्लाह का अर्श पानी पर था। और अभी भी आप देखें कि हमारी जो जमीन है इसमें एक हिस्से पर ये खुश्की है और बाकी 2 हिस्सों पर पानी ही पानी है हर तरफ। तो अल्लाह की औलाद कैसे होगी जबकि उसकी बीवी ही नहीं, और अल्लाह ताला ने हर हर चीज को पैदा किया और अल्लाह ताला हर हर चीज को जानने वाला है। ये है तुम्हारा परवरदिगार जो आप बता रहे हैं ना, अपना तारुफ करा रहा है, कायनात को देखो, महसूस करो उस अल्लाह को। तो ये है वो अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह हर हर चीज को पैदा करने वाला है, चुनाचे उसी की इबादत करो। और वो हर चीज का कारसाज है, कोई कारसाज इंसान नहीं है। कोई ये ना कहे कि कोई मेरा कारसाज है, सिर्फ अल्लाह की जात है जो बिगड़ी बनाती है, उसी पर ट्रस्ट करो। अल्लाह को कोई आंख नहीं देख सकती जबकि अल्लाह हर एक को देख सकता है। और अल्लाह ताला इंतहाई बारीक चीजों को भी देखने वाला और उनकी खबर रखने वाला। अब मेरी बहनों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है कि हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा है, और वो इसका हवाला देते हैं सूरे नजम, सूरे नजम का हवाला देते हैं, जिसमें आयत है कि उसने उसको 2 मर्तबा देखा। वो आयत में असल में हवाला है हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राईल को 2 दफा फरिश्ते की असल हालत में देखा। बाकी तो वो इंसान की सूरत में आते थे या आप पर वही घंटी की सूरत में आती थी, लेकिन हजरत जिब्राइल को जबकि उनके 600 पर थे, बयान किया जाता है कि रवायत में कि हजरत जिब्राइल के 600 पर थे। उन्होंने एक दफा सिदरतुल मुंतहा पर देखा हजरत जिब्राइल को, और एक दफा खुले आसमान पर देखा जब वो पहली वही ला रहे थे। तो हमारे यहाँ लोगों ने इसका मानी ये समझा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा है, जबकि कुरान मजीद इस बात का इनकार करता है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह ताला मैं आपको देखना चाहता हूँ, तो अल्लाह ताला ने कहा कि तू मुझे नहीं देख सकता। हजरत मूसा, तेरा वजूद कमजोर है, इंसानी वजूद कमजोर है, तुम इस कमजोर वजूद के साथ मुझे नहीं देख सकते। हाँ, अलबत्ता क्यामत में मैं इंसानों को एक मजबूत जिस्म अता करूंगा, मजबूत आंखें अता करूंगा, तब नेक लोग मेरा दीदार कर सकेंगे। नेक लोग सिर्फ अच्छे लोग कर सकेंगे। तो उन्होंने जब जिद की तो अल्लाह ताला ने ये बात कही कि मैं इस कोहे तूर पर अपनी तजल्ली डालता हूँ, और अगर तू देख, कोहे तूर ने अगर मेरी तजल्ली को बर्दाश्त कर लिया तो ए मूसा तू मुझे देख सकेगा। उनको जवाब दिया अल्लाह ताला ने। तो अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली जब डाली कोहे तूर के ऊपर, तो वो कोहे तूर का वो हिस्सा जल कर राख हो गया, और इतना शोर, इतना जलाल था कि हजरत मूसा बेहोश हो गए।
اور جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس کچھ صحابی گئے اور انہوں نے کہا کہ اے اماں، کیا اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس آیت کا حوالہ دیا، یہ جو 103 نمبر آیت ہے اس کا حوالہ دے کر کہا کہ کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی جبکہ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ سکتا ہے، اور اللہ کے بارے میں کیا گمان کرتے ہو کہ وہ تو باریک سے باریک چیز کو بھی دیکھ سکتا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو یہ والی بات کوئی جذباتی بات نہیں ہے، یہ والی بات کوئی محبت کی بات نہیں ہے، ہمیں جو ہمارا رب بیان کر دے اس پر بھروسہ کرنا چاہیے، اس پر یقین کرنا چاہیے۔ اور جب اللہ نے کہہ دیا کہ اس وجود کے ساتھ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، بلکہ حضرت جبرائیل کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل کی رسائی جہاں تک ہے کہ وہ جب اللہ کے حضور میں کوئی احکامات لینے جاتے ہیں تو جہاں تک ان کی رسائی ہے وہ اتنی ہے کہ اللہ اور ان کے درمیان 70 نور کے پردے حائل، اور حضرت جبرائیل اگر ایک قدم بھی ان پردوں سے آگے بڑھا دیں گے تو ان کے پر جل جائیں گے۔ اتنا نور ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اتنا نور ہے کہ کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی انسان یا کوئی اور مخلوق، کیونکہ ہمارے علاوہ بھی مخلوقات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے براہ راست۔ اس کمزور وجود، ہم ساری مخلوقات کا وجود انتہائی کمزور ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں اللہ کا وعدہ ہے کہ قیامت والے دن جب ہمیں ایک اسٹرانگ باڈی دی جائے گی، اسٹرانگ آنکھیں کان دیے جائیں گے جو ہمیشہ کی زندگی جی سکیں گے، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے، اور وہ بھی صرف نیک لوگ، اچھے لوگ جو کامیاب ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرت کی آیتیں تمہیں آ چکی ہیں، چنانچہ اب جو بصیرت حاصل کرے گا وہ اپنا ہی بھلا کرے گا، جو اندھا بنا رہے گا اس کا وبال وہی اٹھائے گا، اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں تم پر کوئی داروغہ نہیں، یعنی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنی آیتیں اسی طرح مختلف اسلوبوں سے پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ اس پر حجت قائم ہو، اور اس لیے کہ وہ بول اٹھے کہ تم نے اچھی طرح سے پڑھ کر سنا دیا، اور اس لیے کہ ہم ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں ہر لحاظ سے واضح کر دیں۔ تم اس چیز کی پیروی کرتے رہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر وحی کی جا رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور ان مشرکوں کو جانے دو، اگر اللہ چاہتا تو یہ کبھی شرک نہ کر پاتے۔ ہم نے ان پر تمہیں کوئی نگران مقرر نہیں کیا اور نہ تم ان کے ضامن ہو، یہ جس بے وقوفی میں مبتلا ہیں اس کے باوجود تم انہیں گالی نہ دو۔ جن کو اللہ کے سوا یہ پکارتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تجاوز کر کے یہ بن سمجھے اللہ کو گالیاں دیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں یا بتوں کی عبادت کرتے ہیں یا کسی اور کی، ان کو برا نہ کہو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری بات کے جواب میں جذباتی ہو کر وہ اللہ کو گالیاں دینا، تو لہٰذا ان کے بتوں کو، ان کے جن کی یہ پرستش کرتے ہیں یا کسی کے نظریات میں، کس اچھے لفظوں میں ان کو سمجھانے کی کوشش کرو، گالی گلوچ نہ دو، ٹھیک ہے، گالی گلوچ نہ کرو، برے الفاظ نہ کہو، یہ نہ ہو کہ جذبات میں آ کر وہ اللہ کو برا کہنا چاہیے۔ تو ان سب کا لوٹنا اللہ کے پاس ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو آگاہ کرے گا ان کے اعمال کے بدلے میں جو کہ یہ دنیا میں کرتے رہے۔ یہ اللہ کی کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ان کے پاس آ جائے گی تو یہ ضرور اس پر ایمان لے کر آئیں گے۔ نشانی سے مراد ہے معجزہ، کہہ دو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہے، لیکن مسلمانوں تمہیں کیا پتا، وہ بھی آ جائیں گی تو یہ مشرکین، یہ اہل کتاب اس کو نہیں مانیں گے۔ ہم اس وقت بھی ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو اس طرح الٹ دیں گے جس طرح یہ پہلی بار قرآن پر ایمان نہیں لائے اور ان کی سرکشی میں انہیں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیں گے۔ ہم ان کی طرف فرشتے بھی اتار دیتے، مردے بھی نازل ہو کر ان سے باتیں کرنے لگ جاتے، ساری دنیا کی چیزیں ان کے پاس گروہ در گروہ معجزات کے طور پر جمع ہو جاتی جب بھی یہ ایمان نہ لے کر، اللہ یہ کہ اللہ زبردستی ڈنڈے کے زور پر ان سے ایمان منگواتا، مگر کیا کیا جائے کہ ان میں سے اکثر جاہل ہیں۔ یہ معاملہ صرف تمہارے ساتھ نہیں، ہم نے انسانوں جنوں کے تمام شر کرنے والوں کو
اسی طرح سے اپنے نبی کا دشمن بنا دیا. وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کو پرفریب باتیں کرتے ہیں. تیرا پروردگار چاہتا تو یہ کبھی نہ کر پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت دی ہے آزمائش کے لیے، سو ان کی جھوٹی باتوں میں پڑا رہنے دو. اس لیے کہ دشمن بنایا کہ اس سے حق پرستوں کی حق پرستی واضح ہو جائے، اور اس لیے کہ قیامت کا انکار کرنے والوں کے دل اسی کی طرف لگے رہیں اور وہ اس پر راضی رہیں. جو کمائی نے کرنی ہے یہ کر لے. تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو تو بتا دو، میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں. یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان اپنی قوم کے مشرکین سے کہہ دو کہ کیا تم مجھ سے ایک اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو تو کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو تلاش کروں؟ حالانکہ اللہ ہی ہے جس نے تمہاری طرف ہر یہ کتاب اتاری ہے، جس میں دین و شریعت کے متعلق تمام چیزوں کی تفصیل ہے. اور جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب عطا فرمائی وہ جانتے ہیں پیغمبر کے تمہارے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ قرآن کو نازل کیا گیا ہے، لیکن تم کسی شک میں پڑھنے والے میں شامل نہ ہو جانا. تمہارے پروردگار کی بات ان لوگوں کے حق میں سچائی اور انصاف کے ساتھ پوری ہو گئی ہے کہ میں آخر میں اپنی کتاب اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجوں گا. یہ اللہ کا وعدہ تھا اور اللہ کی باتوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. زمین والوں میں زیادہ ایسے ہیں کہ ان کی بات مانو گے تو تمہیں خدا کے راستے سے بھٹکا چھوڑیں گے. یہ محض گمان پر چلتے اور اٹکل دوڑاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک چکا ہے اور کون ہے جو سیدھی راہ پر ہے. انہیں بھی وہ خوب جانتا ہے. سو تم لوگوں کی پرواہ نہ کرو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں، لوگوں کی پرواہ نہ کریں. جن جانوروں کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا انہیں بغیر کسی تردد کے کھاؤ، اور تم ان چیزوں میں سے کیوں نہ کھاؤ جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. درحال یہ کہ اس نے جو کچھ تم پر حرام ٹھہرایا ہے وہ اپنی کتاب میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ تعالیٰ نے اس استثناء کے ساتھ کہ تم اگر ان چاروں چیزوں میں سے کچھ کھانے پر مجبور ہو جاؤ تو کھا سکتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ زیادہ لوگ بغیر کسی علم کے اپنی بدعتوں کے ذریعے سے گمراہی پھیلا رہے ہیں. اچھا جی، بدعت کے معنی کس کس کو نہیں آتے؟ بدعت کیا چیز ہوتی ہے بتا. اگر تو سب کو آتے ہیں تو آگے چلتے ہیں، اگر کسی کو نہیں پتا کہ بدعت کیا ہوتی ہے تو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتی ہوں. جی بدعت میں السلام علیکم کوکب. بدعت میں حال یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے دین میں کوئی نئے باتوں کا اضافہ کر دینا، جی کہ ایسا ہی ہے. کوئی نیا یعنی کہ دین بنا کے بیٹھ جانا. دین میں کوئی نئی بات پیدا کرنا بدعت ہے. ٹھیک ہے. کلو محدثۃ بدعہ وکلو بدعۃ ضلالہ، یہ حدیث ہے کہ دین میں ہر نئی بات بدعت ہے. بدعت کا مطلب ہی بدع سے ہے کہ جس کا مطلب ہے کہ نئی چیز کا آغاز کرنا. تو دین کے معاملے میں دین بس وہی ہے جو اللہ نے آپ کو دے دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کر کے بتا دیا. دین وہی ہے. میں اپنے طور پر یہ بات کہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے، اس کو دین میں شامل کر لیتے ہیں تو وہ بدعت ہے، وہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے. ایز اٹ از جو دین آپ کے رب نے آپ کو دیا ہے وہی ایز اٹ از دوسروں تک پہنچائیے. یہ آپ کے کندھوں پر ذمہ داری ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ کوئی بات نہیں، نیکی کا ہی تو کام ہے، ہم کر لیتے ہیں اس میں اضافہ، تو وہ غلط ہے، وہ بدعت ہے، وہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. وہ خدا کے دین کے اندر طرح طرح کی اضافے کر دے گا. تو اگر کوئی چیز اچھی تھی تو وہ اللہ نے آپ کے دین میں شامل کر دی. آپ کہیں کہ فجر کے 2 فرض ہیں، چلو ہم 3 پڑھ لیتے ہیں، تو یہ بدعت ہے. ٹھیک ہے. آپ اگر یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 2.5% زکوٰۃ رکھی ہے تو چلو ہم 3% کر دیتے ہیں، تو یہ بدعت ہے. ٹھیک ہے. اضافہ جتنا مرضی کریں، لیکن زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ کی جو مطلب ہے وہ تو 2.5% ہے، تو آپ نے اپنی سیونگ پر 2.5% نکالی، اس کے بعد ایکسٹرا جو مرضی کر دیں. لیکن شریعت میں اگر آپ کہیں گے کہ زکوٰۃ کا مطلب 3% ہے یا 3.5% ہے تو وہ بدعت ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ کوئی بھی نیک کام، جیسے ایک زمانہ پچھلے دنوں شروع ہوا تھا اور شاید ابھی بھی کہیں ہوتا ہو کہ لوگ اذان سے پہلے درود شریف پڑھتے تھے. اب ہمارے جو دین ہم کو دیا گیا اس میں اذان سے پہلے درود شریف نہیں پڑھا جاتا، تو لہٰذا یہ بدعت ہے. تو دین
अल्लाह ताला ने कहा कि जो मैंने तुमको दे दिया या मेरे नबी ने तुमको दे दिया बस उसको पकड़ो। यही सूरत है अल्लाह के दीन को महफूज रखने की। अगर हम ये नेकी का काम समझ के दीन में कोई इजाफा कर देंगे तो दीन महफूज नहीं रहेगा, दीन अपनी असल शक्ल में नहीं रहेगा। तो हमारी जिम्मेदारी है दीन की हिफाजत करना। अल्लाह और अल्लाह के नबी ने जो दीन हमको दिया है हम उसको एज इट इज अपनी अगली नस्लों तक पहुंचा दें, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ये है जी बिद्दत। तो तुम इस गुना अभी ये अरबों ने जो किया था कि इन्होंने 4 चीजों के अलावा मजीद जानवरों को भी अपने ऊपर हराम किया, जैसे हाम, साम, वसीला, साहिबा। इन जानवरों के नाम हम पढ़ रहे हैं सूरह मायदा से। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुमने ये जो हराम किया ये बिद्दत है, ठीक है, तुमने दीन में इजाफा किया, ये बिद्दत है, और बिद्दत की इजाजत अल्लाह तुमको नहीं देता। तुम इस गुनाह के ज़ाहिर और बातिन दोनों को छोड़ दो। जो लोग इस गुनाह का इक्तिसाब करते हैं वो अनकरीब अपनी इस कमाई का बदला पा लेंगे। उन जानवरों में से अलबत्ता हरगिज़ न खाओ जिन्हें अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा नहीं किया गया, और याद रखो कि बिलाशुबा ये सरी नाफरमानी है, और मुतनब्बे रहो कि शैतान अपने एजेंटों को इल्का करते रहते हैं कि वो इस मामले में ये नाफरमानी करें, और अगर वो तुम इनकी अतात करोगे तो ए लोगो मुसलमानों तुम भी मुशरिकों में से हो जाओगे। तुम इनकी परवाह ना करो, क्या जो मुर्दा था फिर हमने इसे जिंदा किया और उसको एक ऐसी रोशनी अता फरमाई जिसे वो लोगों के दरमियान लेकर चल रहा है, उस शख्स की मानिंद हो जाएगा जिसका हाल ये कि तारीकियों में पड़ा हुआ है, इस तरह उससे निकलने वाला नहीं। इन मुनकरों के अमाल इनके लिए इस तरह खुशनुमा बना दिए गए हैं। हर बस्ती में उसके बड़े बड़े मुजरिमों को हमने इस तरह ढील दी है कि उसमें अपनी चालें चलें। ये चालें अपने साथ ही चलते थे मगर इन्हें इसका एहसास नहीं था। जब इनके सामने कोई आयत आती तो कहते थे हम हरगिज नहीं मानेंगे जब तक वही हमको ना दिया जाए जो अल्लाह के रसूलों को दिया गया। अल्लाह बेहतर जानता है अपनी रिसालत का मनसब किसे अता करे। अल्लाह के यहाँ ये मुजरिमन करीब अपनी मक्कारियों की पादाश में जिल्लत से और सख्त अजाब से दो चार हो जाएंगे, सो हिदायत पाने वाले नहीं बनेंगे। इसलिए अल्लाह अपने कानून के मुताबिक जिसको हिदायत देना चाहता है उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसे गुमराह करना चाहता है उसका सीना तंग कर देता है, और ऐसा भेजता है गोया उसे आसमान पे चढ़ना पड़ रहा है। यानी जिसके वेल्व बंद होते हैं दिल के, या जिस हार्ट पेशेंट होता है, जब वो ऊंचाई पे चढ़ता है तो उसको सांस बहुत चढ़ती है, वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो गुनाह की राह इख्तियार करता है गोया वो कामयाबी से बहुत दूर होता है। जो गुनाह का रास्ता इख्तियार करता है उसका ये तरीका, उसकी मिसाल इस तरह से है कि जैसे किसी के सीने के अंदर ब्लॉकेज हो जाए, दिल के वेल्व बंद हो जाए, या हार्ट पेशेंट हो तो वो सीढ़ियां चढ़ना कितना मुश्किल होता है। इसी तरह गुमराह इंसान के लिए कामयाबी और हिदायत को पाना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला गंदगी को थोप देता है उन लोगों पर जो ईमान लेकर नहीं आना चाहते। तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बता दो कि ये तेरे रब का बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता है, और हमने अपने अहकामात को उन लोगों के लिए खोल खोल कर बयान कर दिया है जो नसीहत हासिल करनी, और दारुस्सलाम उन्हीं के लिए है, हिदायत की बात उन्हीं के लिए है, अल्लाह ताला की सलामती की बात अल्लाह के उन्हीं नेक बंदों के लिए है। अल्लाह ही उनका कारसाज है और अल्लाह ही उनका निगहबान है उन अमाल का जो वो करते हैं। और क़यामत के दिन इन सब को अल्लाह इकट्ठा करे, तमाम लोगों को, और कहेगा ए जिनों तुमने, ए जिनों के ग्रोह तुमने इंसानों में से अक्सरियत को गुमराह किया। वो कहेंगे कि काला, या वो कहेंगे कि तुमने और इंसानों में से उनके साथी फौरन कहेंगे परवरदिगार हम में से हर एक ने एक दूसरे से खूब फायदा उठाया, ठीक है। हम जिनों के मददगार थे, जिन हमारे मददगार थे वो झूठी सच्ची खबरें लाकर हमको देते थे, हम उनके जरिए लोगों को गुमराह करते थे। तो अल्लाह ताला कहेंगे कि फिर आज तुम सब का ठिकाना जहन्नुम है, तुम अपनी मुकर्ररा मुद्दत तक पहुंच गए, तुम सब का ठिकाना जहन्नुम है, तुम इसमें हमेशा रहोगे मगर जो अल्लाह चाहे। हकीकत यह है कि तुम्हारा परवरदिगार हकीम और अलीम है। हम जालिमों को उनके करतूतों के बाइस इस तरह एक दूसरे पर मुसल्लत कर देते हैं। ऐ जिनों और इंसानों के ग्रोह, क्या तुम्हारे पास खुद तुम्हारे अंदर से वो पैगंबर नहीं आए जो मेरी आयतें तुमको सुनाते और तुम्हारे इस दिन की मुलाकात से तुम्हें बाखबर कर। जिनों के अंदर जिन रसूल आते हैं, इंसानों के अंदर इंसान रसूल आते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि इंसानी पैगंबर जो है वो जिनों की तरफ भी आते हैं, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी समझते हैं। लेकिन
اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ میں انسانوں کے اندر انسانوں کو پیغمبر بنا کر بھیجتا ہوں، اور جنوں کی طرف بھی اللہ کے پیغمبر اور رسول آتے ہیں، مگر وہ جنوں میں سے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تم کو قیامت کے دن سے ڈراتے ہیں، کہہ دو کہ ہمارے اوپر انہوں نے گواہی دی اور ہم اپنی ذات پر گواہ ہیں۔ دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا، اور یہ گواہ ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو گمراہی میں ڈالا، اور یہ اس وجہ سے کہ یہ دنیا کے اندر بہت زیادہ کفر کیا کرتے تھے۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، یہ مطالبہ کرتے تھے کہ محمد قریش کے لوگ، ام القری قریش کے لوگوں کو کہا گیا ہے، بنی اسماعیل کو کہا گیا، مکہ کے لوگوں کو کہا گیا۔ ام القری کا مطلب، بستیوں کی ماں کا مطلب مکہ ہے۔ اپنے قرآن پر لکھ لیجئے جن کو نہیں پتا تھا کہ ام القری کا مطلب مکہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اور اللہ کا رسولوں کے معاملے میں قانون ہے کہ اگر رسولوں کی قوم ایمان لے آتی ہے، بہترین اعمال کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا کا بادشاہ ان کو بنا دیتا ہے، اور اگر وہ نافرمانی کرتی ہیں، ظلم اور فساد پیدا کرتی ہیں، رسول کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ زمین میں ہی ان کو عذاب دے کر تہس نہس کر کے ان کا نسل کا خاتمہ کر دیتے ہیں، نسل کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تاکہ کوئی کافر باقی نہ رہے۔ لیکن شیطان پھر کافر پیدا کر دیتا ہے۔ تو ام القری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اللہ نے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا ہے کہ اگر ام القری مکہ کے لوگ، قریش کے لوگ، بنی اسماعیل پر خدا اگر قیامت کے دن عذاب دے گا، تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ، آپ اگر ہماری طرف کوئی نبی بھیجتے تو ہم تو غلطیاں نہ کرتے، ہم شرک نہ کرتے، ہم گناہ نہ کرتے، آپ نے ہماری طرف نبی کیوں نہیں بھیجا؟ آپ نے دوسرے لوگوں کی طرف، دوسری قوموں کی طرف نبی بھیجے تھے، ہماری طرف نہیں بھیجے۔ اگر ہماری طرف بھیجے ہوتے تو ہم تو بیسٹ انسان ہوتے۔ اس کلمے کو پورا کرنے کے لیے، اس اتمام حجت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے جی، وجہ سمجھ میں آ گئی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نہ آتے، قریش کی طرف، بنی اسماعیل کی طرف، اور ان کو ان کے شرک کی وجہ سے، ان کی شراب نوشی کی وجہ سے، ان کے زنا کی وجہ سے، ان کے فساد کی وجہ سے قیامت کے دن عذاب ملتا، تو یہ کہتے کہ یا اللہ، ہم تو بے قصور ہیں، کیونکہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ آپ نے دوسری قوموں کی طرف جو نبی بھیجے، تو آپ ہماری طرف بھی بھیجتے تو ہم گناہوں سے بچتے۔ ان کے اس عذر کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ تو ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، اے محمد، تیرا پروردگار ان کو ہلاک کرنے والا نہیں تھا جبکہ رہنے والے معصوم تھے۔ معصوم اگر ہیں، بے گناہ ہیں، ان کو اللہ کی کتاب کا نہیں پتا، تو اللہ ان کو کیسے عذاب میں ڈالتا؟ تو اس وجہ سے ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں درجات ہوں گے، اور اے محمد، تیرا پروردگار ان کے اعمال سے بے خبر نہیں، تیرا پروردگار بے نیاز، انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو دنیا سے لے جائے۔ تم سب سے مراد ہم نہیں ہیں، یہاں مراد ہے قریش کے لوگ، ام القری کے لوگ، کہ تم اگر ایمان نہیں لے کر آ رہے، ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہے ہو، تو اللہ چاہے تو تم سب کو ختم کر کے زمین سے لے جائے، اور تمہارے بعد ایسے لوگ اس زمین پر پیدا کرے جو کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہوں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہوں، اور جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آنے والا ہے۔ یعنی تمہیں کامیابی دینی ہے یا تمہیں ذلت دینی ہے، قیامت کے دن تمہارا کیا معاملہ ہوگا، وہ وقت آنے والا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے اس کا فیصلہ کرنے سے۔ تو اے میری قوم کے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، تم عمل کرو اپنے اور میں عمل کرتا ہوں اپنے۔ تم میری لکم دینکم ولی دین، جو آخری صورتوں میں ہے نا، کہ تمہارے لیے تمہارا راستہ، میرے لیے میرا راستہ۔ تم میری بات نہیں مانتے تو تم اپنی جگہ جو کرنا کرو، بت پرستی کر رہے ہو، جو گندے کام کرے ہو کرو، میں اپنی جگہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اس کی اطاعت کرتا ہوں۔
میرے لیے وہ ہے عنقریب خدا کی عدالت جب برپا ہوگی تو تم جان لو گے کہ کون ناکام ہونے والا ہے اور کس کے لیے آخرت کی کامیابی ہے. اور یہ بات بار بار یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو قیامت کے دن کبھی کامیاب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین. الحمدللہ جی ہم لوگوں نے پڑھ لی ہیں جی 135 نمبر آیت تک پڑھا ہے. کل انشاءاللہ ہماری یہ سورہ مکمل ہو جائے گی اور اب ہم انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ہماری سپیڈ بھی بڑھ جائے گی. اور کوئی سوال ہے تو کر لیجیے. 135 نمبر سے تک ہم نے پڑھا ہے. کل انشاءاللہ تعالی آگے بڑھیں گے. ماشاء اللہ جی آج بھی آپ نے تقریباً ایک پارہ پڑھ لیا ہے. اللہ میاں بس رکھے تاکہ ہم اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر سکیں انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی. اللہ کے حوالے جتنی ضروری بحثیں تھیں بڑا اچھا ہو گیا کہ ہم نے شروع کر لیا تھا 1 مہینہ پہلے ہی تاکہ جتنی ضروری گفتگو تھی میں کرنا چاہتی تھی کہ ہر چیز پر روشنی ضروری روشنی اس پہ پڑ جائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی توفیق دی کہ تمام ضروری بحثیں ہم نے کر لی. جی السلام ڈاکٹر علیکم. آپ نے ذکر کیا کہ جو ہے یہ کرسچنز یہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. آپ نے بنی اسرائیل کا کس کا کہا ہے؟ عزیر. حضرت عزیر. عزیر وہ کون تھے؟ حضرت عزیر ان کے اسکالر تھے. اچھا. اور جب ان کی تورات کھو گئی تھی نا کیونکہ پریس تو نہیں تھا تو زیادہ کاپیز تو نہیں ہوتی تھی نا تو ان کی ایک تورات جو تھی وہ لکھی ہوئی تھی وہ کھو گئی تھی جب تو حضرت عزیر نے اپنی میموری سے اس کو دوبارہ لکھا تھا. اچھا. تو وہ اس وجہ سے وہ ان کو خدا کا بیٹا کہتے تھے. ٹھیک. اور جو عرب تھے وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں جی کہتے تھے. بیٹیاں یہ کہتے خدا کی بیٹیاں بالکل. ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ہاں ہماری سفارش کریں گی. جی جی جی. ٹھیک. تو تھینک یو. شرک کا جو گناہ ہے یہ شیطان نے تو آپ کو پتا ہے بالکل آغاز ہی میں اس نے سمجھا کہ انسان کو گمراہ کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو شرک میں ڈالا جائے. بالکل. جی جی السلام علیکم. بدعت کے سلسلے میں میں نے تھوڑی سی 2 باتوں پہ روشنی ڈلوانی تھی آپ سے. ایک تو ہمارے یہاں جیسے جب شادی ہوتی ہے رخصتی کے ٹائم پہ قرآن پاک کے سائے کے نیچے سے بچوں کو گزارا جاتا ہے کہ جی یہ بعض بچے جو ہمارے پروان چڑھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی دین کا حصہ ہوتا ہے. تو ایک اس پہ روشنی ڈالے. ایک جو میلاد سے ہوتے ہیں اور اس میں اینڈ میں جب لوگ سلام پڑھتے ہیں تو اس میں کھڑے ہو جاتے ہیں اس کانسیپٹ سے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے تو ان کی رسپیکٹ میں ہم کھڑے ہو رہے ہیں. تو کائنڈلی اس پہ روشنی ڈال دیں. بہت سے لوگ اس پہ بحث کرنے لگ جاتے ہیں. لیکن جنہوں نے نہیں ماننا فرا انہوں نے تو نہیں ماننا نا. ان کو جتنی بھی لاجیکل طریقے سے بات کہہ دے جنہوں نے نہیں ماننا ان کے ذہنوں میں دیکھیے جی ایک یہ ہے کہ قرآن کے نیچے سے گزارنے کی بجائے اگر آپ بچی کے ہاتھ میں قرآن پکڑا کے یہ کہیں کہ اس بچی کو پڑھتی ساری رہنا. زندگی اس کو ضابطۂ حیات بنانا. ہاں ٹھیک ہے. بچی یہ سمجھتی ہے کہ مجھے اس کے سائے سے گزار کے میری لائف کو محفوظ کر دیا ہاں گیا. لوگ لائف اس سے سمجھتے ہیں. محفوظ نہیں ہوتی. اس سے لائف نہیں محفوظ ہوتی. اس کو کہیں کہ بچے یہ قرآن میں تمہیں دے رہی ہوں میری بیٹی اس کو اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنا ضابطۂ حیات بنانا اسی سے تمہاری زندگی میں برکت اور خوشیاں آئیں گی. یہ ٹرینڈ جو ہے یہ چینج کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ میلاد میں یہ جو ہم کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں یہ بھی ایک بدعت ہے جس کا دین کے اندر کوئی جواز نہیں ہے. اس میں یہ تصور کیا جاتا ہے معصوم لوگوں کو تو نہیں پتا ہوگا نا سادے لوگوں کو وہ تو بڑا اس کو نیکی کا کام بلکہ سمجھتے اس کے ورڈز میں ہی آتا ہے جی جو بے ادب ہے وہ نکل جائیں تو جو بادب ہے وہ کھڑے ہو جائیں. تو وہ تو اس کی جو وہ پڑھی یہ جا کہتے رہی. ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. ہاں جی آپ یہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس دے گئے ہیں. آپ اللہ کے پاس زندہ ہیں رزق پا رہے ہیں اس دنیا میں نہیں ہیں. تو یہ اگر اس دنیا میں وہ ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں وہ کیوں نہیں نظر آ رہے ان کا وجود کیوں نہیں نظر آ رہا. تو یہ ساری جاہلانہ باتیں ہیں. اور دین میں جب بھی میں نے یہ کہا نا کہ شیطان اس طرح کی باتوں کو ہمارے لیے خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے اور بڑا اچھا کر کے پیش کرتا ہے بڑا نیک سمجھ کے پیش کرتا ہے لیکن ان کے پیچھے ہمارے رب اور اس کے رسول کی ناراضگی ہوتی ہے. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. بہت جی چھوٹے چھوٹے خدیجہ شرک کرتے ہیں لوگ. ہاں جیسے ٹھیک ہے آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. جی میلاد تو بتاتے ہیں بدعت ہی ہے نا. جی نہیں میلاد میلاد میں دیکھیں میلاد میں نعتیں پڑھنا
جو شرک سے خالی ہوں کوئی حرج کی بات نہیں. آپ نے جیسے ایک ارینج کیا ہے، آپ نے اس میں انتخاب کیا کیجئے کہ نعت میں جو آپ لفظ پڑھ رہے ہیں وہ لفظ کوئی غلط لفظ تو نہیں. ٹھیک ہے، یہ بڑا ضروری ہے، ادروائز آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا بالکل. کہ آپ جو نعت پڑھ رہے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں. دیکھیں اللہ نے خود کہا کہ میں اور میرے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی بھیجتے ہیں، تو اے مسلمانوں تم بھی بھیجو. تو وہ تو بڑی اچھی بات ہے، آپ اچھے الفاظ استعمال کریں، اچھے سینٹینسز استعمال کریں، مگر لفظ کوئی ایسا استعمال نہ کریں جو قرآن کے خلاف ہو، قرآن کی تعلیم کے خلاف ہو، اور اللہ کی شان کے اوپر کی شان آپ ان کے لیے بیان کریں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ حضور کی جتنی، اب جیسے ایک شاعر عرب کے تھے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذات میں جو پہلی نعت کہی تھی وہ انہوں نے کہی تھی، اور بڑی خوبصورت کہی تھی. اور اس کے شعر ہیں کہ آپ اتنے پیارے، اتنے خوبصورت، اتنی خوبیوں والے ہیں کہ جیسے کہ آپ کو آپ کی ماں نے ویسا ہی جنا جیسے کہ آپ بننا چاہتے تھے. یعنی جیسے ایک انسان چاہتا ہے نا کہ میں بہترین، خوبصورت، بہترین بنوں، تو اسی طرح سے جس طرح آپ بننا چاہتے تھے ویسا ہی آپ کو بنا کر بھیجا گیا. تو نعت کہنے میں کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، میلاد پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ آپ میلاد کی ابتدا تلاوت سے کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کریں، اور نعت میں کوئی شرکیہ الفاظ استعمال نہ کریں، کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کریں جو قرآن اس کی مخالفت کرتا ہے. تو بس بھی ٹھیک ہے، ان احتیاطوں کے ساتھ ٹھیک ہے بالکل. جی جی دوسرا افشین سوال میں نے یہ پوچھا، فطرانہ جو ہے وہ رمضان سے پہلے بھی دیا جا سکتا ہے کہ وہ صدقہ شمار نہیں ہوگا؟ نہیں نہیں نہیں، رمضان سے پہلے آپ نہیں دے سکتی، کیونکہ فطرانے کا تصور ہی یہ ہے کہ آپ نے رمضان میں جو غلطیاں کی ہیں، جو مسٹیکس آپ سے رمضان میں ہو گئی ہیں، اس کا کفارہ آپ ادا کریں گے. اس سے پہلے آپ صدقہ دیں، خیرات دیں، غریبوں کے راشن ڈلوائیں، جو مرضی کریں، وہ بڑی ہی آئیڈیل بات ہے. لیکن فطرانہ تو در حقیقت یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں مجھ سے کوئی بھی غلطی ہو گئی ہے تو یا اللہ میں اس کا کفارہ ادا کروں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ہی یہ بات پوچھنی تھی، جیسے ابھی آپ نے میلاد کا کہا نا، اب ہاں ہمارا تو علم اتنا نہیں ہے، تو ہم جیسے نعت تھی شاہ مدینہ یثرب کے والی، تو بعد میں پتہ چلا کہ نہیں یہ الفاظ صحیح نہیں ہے، جیسے غامدی صاحب نے بھی بتایا تو سمجھ آ گئی مجھے. لیکن جو ہمارے آس پاس میلاد ہوتی ہے ان کو تو نہیں پتا، اور وہ اسی طرح پڑھتے ہیں اور بلاتے بھی ہیں. تو ہمیں جب اطلاع ہو چکی، ہمیں معلوم ہو چکا، تو ہم ان محفلوں سے اوائڈ کریں یا جانا چاہیے؟ دیکھیے، ہاں جی، یہ جہاں جس بھی محفل میں شرک ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جہاں پر آپ اللہ سے بڑھ کر اللہ کے پیغمبر کو بیان کرتے ہیں، تو ظاہر بات ہے وہ شرک ہوگا نا. پھر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی جگہ سیٹ کر دی ہے نا کہ اس جگہ کو یہاں رکھو، اس چیز کو یہاں رکھو. تو آپ جب اس طرح سے کرتے ہیں تو پھر اس میں کسی شرکیہ محفل میں جانا تو گناہ ہے. لیکن آپ بڑے سادے طریقے سے جواب دے سکتے ہیں ان کو کہ میری بہن، یہ جو آپ کر رہی ہیں نا، یہ اللہ کی کتاب میں اس طرح کی اجازت نہیں ہے. پہلے آپ اللہ کی، اگر کوئی آپ سے بحث کرے تو کہیں پہلے اللہ کی کتاب کو اچھے طریقے سے پڑھ لو، آپ کو پتہ چل جائے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. پھر جب آپ میلاد کرائیں گی تو میں ضرور آؤں. تو بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا نا، ان کو بتانا بھی تو ہوتا ہے بڑی پولائٹلی، بڑی شائستگی کے ساتھ. میرا تو خیال ہے کہ کوکو جانا چاہیے، اور چلو بندہ دو چار لوگوں سے بات کرے، کم از کم ان میں سے کوئی ایک آدھا تو اس بات کو نہیں، صحیح اس معنوں وقت میں آپ کی سمجھے بات گا کوئی نا. نہیں سمجھے گا فرح، کون سمجھ سمجھے گا؟ کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں سمجھتا، وہ اتنے آپ کو ہی جذباتی ٹارگٹ لوگ کرتے ہیں. ہوتے ہاں، ہیں، اتنے جذباتی لوگ ہوتے وہ ہیں کہ وہ عاشق نا آپ رسول بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، کہ ہم عاشق عاشق رسول ہیں. رسول، اور پھر ورنہ کہہ دیں گے یہ تو وہابی ہے. ہاں ہاں، یہ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، اس جی نے السلام اپنا دین علیکم. بدل لیا ہے، سب کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. کہتے ہیں چلو دعا میں تو شامل ہو جاؤ نا، کم از لیکن کم. تو میں اویئرنیس تو پیدا کرنی چاہیے نا لوگوں کے اندر. ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ غلط فہمی کی وجہ سے وہی کریں. کہہ رہی ہوں نا کہ اگر 10 لوگوں میں سے 5 کو بتائیں گے تو ہو سکتا ہے ان میں سے ایک ہی سمجھ جائے، تو شاید ہمارا کوئی مقصد پورا ہو جائے کہ لوگوں کو نہیں، سمجھ آ جائے. آپ کی حکمت ہے، آپ اگر اس کو حکمت کا، لیکن شرکیہ الفاظ جبکہ آپ کو پتا ہے کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، آپ سن سکیں گی ایسی بات؟
اس پہ ہم نوز نہیں باللہ میں بول نہیں رہے ہیں. جاتی تو جیسے اگر میں ایکسکیوز کر دوں کہ نہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا میں نہیں نہیں آ جھوٹ نہ بولے، جھوٹ کیوں بولتی ہیں آپ؟ سکتی. ان کو کہہ دیں کہ بھائی میں نے قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھا ہے، اور آپ کے ہاں جو نعتیں پڑھی جاتی ہیں اس کے ہاں بہت شرک ہوتا ہاں ذرا غور کر لیں ان نعتوں کے الفاظ پہ. ہے۔ الفاظ تو غور کر لیں ذرا، جی السلام علیکم کو کوکب. غور کرنے کا موقع ملے گا نا. جی ہاں جی 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 کوکب عثما بات کر رہی ہوں. ہاں کوکب کی ابھی جو بات ہو رہی ہے اس میں جیسے وہ انہوں نے ابھی فرمایا کہ اس میں میلاد میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ نبی پاک جو آپ ہیں کی وہ آمد ہو تشریف گئی ہے. لا رہے ہیں. جی میں کوکب میرا سوال یہ ہے کہ اس کو بدعت کہیں گے یا اس کو شرک کے زمرے میں ڈالیں گے؟ نہیں، شرک نہیں، بدعت ہی کہیں گے، اس میں شرک تو کوئی نہیں ہوگا نا. یعنی کہ دیکھیں آپ کے نہیں ابا شرک یوں ہو جائے گا نا کہ اللہ کی صفات میں شامل کر رہے ہیں نا ہم اس کے ایک بندے کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر کہیں ہو سکتے ہیں، باقی یہ اور تو وہ کوئی یہی شخص تو تو ہر کہیں. سمجھتے ہیں، اصل میں وہ جی یہی تو سمجھتے ہیں کہ حضور تشریف لا رہے ہیں. جی تو وہ تشریف لا رہے ہیں، حضور تشریف لا رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ابھی زندہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں آتے ہیں. جی جی تو وہی تو تو کہہ رہی ہوں کہ یہ تو پھر ٹھیک ہے، اللہ ہاں کی صفات یہ ہیں. ایک طرح سے شرک بھی ہوگا، ہاں اور ہاں بالکل اور شرک بھی بدعت بھی. ہوگا اور بدعت بھی ہے، بالکل. ایکچولی میں نے اس طرح سے ٹھیک. سمجھا نا کہ چلے ہم تو اویئرنیس رکھتے ہیں نا کہ بدعت کیا ہے. اب کچھ ایسے جو چھوٹے بچے گھر میں دیکھتے ہیں امی ہر سال جو ہے میلاد کی محفل کراتی ہیں اور اسلام پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ بچے اس کو دین کا حصہ سمجھنے لگتے ہیں. یا ایسے جاہل لوگ جو جیسے ہمارے کام ظاہر والیاں بات جو ہے ہے، کہ یہ جو اللہ تو تعالیٰ بار وہ بار پھر کہتا ہے کہ ہاں جی وہ تو لوگ پھر کہتے ان ہیں کہ کو ہم نے اویئرنیس باپ نہیں دادا ہوتی کو اس چیز ایسے کی. کرتے پایا، ہاں ہم نے جی باپ دادا کو ایسے کرتے پایا، تو وہ ظاہر ہے کہ بچوں پہ وہی چیز آتی ہے جو ماں تو باپ کو دیکھتی وہ ہے. ایسا ہی ہو جاتا ہے، پھر دین میں ایک نئی چیز شامل ہوتی ہے. کیونکہ ہم جب گزر جائیں گے ہمارے بچے اپنی محفلوں میں یہ کریں گے تو وہ بدعت ایک نیا دین بنا کے بیٹھ جائیں گے. تو جی اس لیے ان کو بیٹھے ہوئے اویئرنیس بھی دینے کے ہیں، لیے بیٹھے ہوئے ہاں بھی ہیں. بے شک ہم خود کرتے رہے ہیں ایسا، لیکن جب سمجھ آئی تو فوراً چھوڑ دیا. بس اس کا علاج یہی ہے کہ آپ قرآن پڑھنے کو ترویج دیں، لوگوں کی زندگی میں ان چیزوں کی بجائے ان کو کہیں کہ قرآن کی طرف آؤ، قرآن بھی کیونکہ تو کوکو وہ قرآن اپنی ہی مرضی والا اصلاح ہی کرتا کھولتے ہیں نا. ہے. وہ اپنی قرآن ہی مرضی والا اصلاح قرآن کرتا ہے. کھولتے ہیں جس میں ان کی مرضی آہستہ والی آہستہ تفسیر لوگوں میں لکھی یہ ہے. بات ڈالیں نا، لوگوں میں یہ کہیں کہ ہر مسئلے کا حل قرآن کو سمجھنا اور پڑھنا ہے. ہر مسئلے کا حل، ہر کانسیپٹ کو کلیئر کرنا. جب آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے تو یہ فرقے بازی جو ہے نا لوگوں کے اندر، یہ بھی ختم ہو جائے صحیح. گی. ہاں جی ختیجہ، آپ جی کچھ میں کہنا نے چاہ رہی پوچھنا جی میں نے پوچھنا تھا کیا صحابہ کرام کے دور میں بھی میلاد منایا جاتا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں؟ ہیں؟ نہیں نہیں، یہ تو اس بہت طرح کا میلاد تو نہیں منایا یہ جاتا تھا، لیکن جو صحابہ کرام میں سے شاعر لوگ تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تھے. اس کا مطلب نعت کا مطلب ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، تو وہ آپ کی تعریف میں اشعار کہا کرتے تھے. جیسے جی کہ میں نے یہ کہا کہ بڑا مشہور ایک ہے جس کو پڑھا بھی جاتا ہے، ہمارے ہاں بھی پڑھا جاتا ہے، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا اور صاف کے ساتھ اور خوبصورت بنایا کہ جیسے کہ آپ خود نے چاہا ہو کہ مجھے ایسے بنا دیا. ہوں. خوبصورت میں آپ کو پورا عربی میں پڑھ کے سناؤں گی کسی دن انشاءاللہ تعالیٰ. تو میلاد کی نعت ہسٹری کہنے تو کے بہت بات کی ہے کہ پتہ نہیں کتنے 100 سال بعد کوئی بادشاہ تھا، اس نے اس طرح سے کر کے محفل منعقد کی، وہاں سے چلتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بہت عرصے بعد یہ میلاد کا اہتمام شروع ہونا چاہیے. اور میلاد کی یہ تو ابھی ہوا ہے نا، یہ تو برے صغیر میں آ کے ہوا ہے. بڑے صغیر میں، اس کے بعد یہ ان میں جب ہوا، یہ اور اس میں یہ ہوا کہ اللہ کا ذکر تو بالکل ہی مدم ہے یا بالکل ہی ختم ہو گیا، اور اس کو ہاں اس کے اٹھایا گیا. جی شامل تو ہو گیا. اہل نعتوں کے تشیع کے ساتھ اندر، اور مقابلہ شروع ہو نعتیں گیا اتنی ربیع الاول فضول میں فضول نعتیں اور اتنی شرکیاں نعتیں. گانوں کی طرز پہ. بالکل گانوں کی طرف پہ، بالکل. جی چلے ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے توفیق ہے کہ ہمیں سب کو ہدایت دے. دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. یا اللہ ہمیں دنیا بھی بہترین عطا کر اور آخرت بھی بہترین عطا کر. یا اللہ ہماری جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے، ہمارے کندھوں پر آزمائش کا کوئی بوجھ نہ ڈال. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا کر، بے روزگاروں کو رزق عطا کر. یا اللہ جو پریشان لوگ ہیں ان کو خوشیوں میں بدل دے. یا اللہ پاکستان میں امن اور سلامتی پیدا کر دے. یا اللہ پاکستان کو خوشیوں کا گہوارہ بنا دے.
یا اللہ اس کے مسائل اور مصائب کو دور کر دے. یا اللہ امت مسلمہ کو پوری دنیا کے اندر سرفرازی کامیابی عطا کر اور ان کو پوری دنیا کا یا اللہ نجات دہندہ بنا دے. اے اللہ تعالیٰ ہمارے یا اللہ ہمیں اس حال میں موت دینا کہ آپ ہم سے راضی ہوں، ہم آپ سے راضی ہوں. یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا قیامت کے دن عطا کرنا، آپ کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا. یا اللہ یا پروردگار ہمیں اپنے سابقون الاولون میں شمار کرنا. یا اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما. یا اللہ اگر وہ زندہ ہیں تو انہیں صحت تندرستی عطا کر، اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو یا اللہ ان پر رحم کر، جیسے انہوں نے بچپن میں شفقت اور محبت سے ہم کو پالا. اے اللہ میرے والدین میرے باپ یا اللہ ان کو آخرت کی سب سے کامیاب نعمتیں عطا کر. یا اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. یا اللہ انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما، نیک سیرت نیک سوچ نیک عمل عطا کر. یا اللہ وہ دنیا والوں کے لیے ایک سمبل بن جائے، ایک علامت بن جائے نیکی کی، پرہیزگاری کی، سعادت کی، سیرت کی. آمین ثم آمین. میرا پروردگار اپنے رحمت کے فرشتوں سے آپ کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرے اور خوشیاں آپ کے گھر کی دہلیز کو کراس کر جائیں. آمین آمین. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی. کل انشاءاللہ تعالیٰ نے چاہا تو سورہ انعام مکمل ہو جائے گی اور سورہ انعام کے بعد جو ہے وہ سورہ آراف ہے. پھر اس کے بعد میں